बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुनो पाकिस्तान के 10 मुहर्रम उल हराम के खुसूसी प्रोग्राम में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मुहर्रम उल हराम है। दुआ करते हैं कि मालिक कायनात आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल, आमीन सुम आमीन। और नाज़रीन, वाक़या करबला हुए 1346 साल गुजर गए। आज 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूर है। वो दिन जब करबला की सरजमीन पर हक़ ने बातिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर दे दूंगा झुकाऊंगा नहीं। और यही वजह है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम 13 से ज़ायद सदियां गुजरने के बावजूद आज भी जिंदा है। हर साल ये दिन उस अजीम और बेमिसाल कुर्बानी की याद ताज़ा कराता है जो खानवादे रसूल ने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में इस्लाम की अजमत और सरबलंदी के लिए पेश की थी। तीरों, नेज़ों और बर्छियों की बौछार में कलमा हक बुलंद करने वाले, रहती दुनिया तक दीन इस्लाम को जिंदा और जावेद करने वाले नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा बतूल, शहीद करबला, हक़ व सदाकत की मिसाल, जुरत और शुजात, अज़्म व इस्तक़लाल की अलामत, सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसारों की मैदान करबला में अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। बस्ती बस्ती और करिया करिया फातिमा के लाल की पुरसादारी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में शबीह अलम, ताबूत और सुलझना के जुलूस बरामद हो रहे हैं। इमाम अली मकाम की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम और रोशन तालीमात, सानहा करबला और अहले बैत के फ़ज़ाइल व मरातब बयान कर रहे हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आज इस खुसूसी शो में हमारे साथ मजहबी और रिसर्च स्कॉलर्स के साथ साथ मनकबत ख्वाह भी खुसूसी तौर पर मौजूद होंगे जो आपके दिल को इल्म से, फ़िक्र से और अकीदत से लबरेज करेंगे। हम जानेंगे कि फ़िक्र हुसैनी आज की नस्ल को जुल्म के सामने कैसे खड़ा करती है और करबला का वो सबक जो आज की सियासत, आज के समाज और आज के हर फैसले पर लागू होता है। तो पहले बात कर लेते हैं वाक़या करबला से हमें सबक क्या मिलता है, यौम आशूर को गुजारना किस तरह से चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। 61 हिजरी की 10 मुहर्रम को करबला की तपती धूप में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने इंसानी तारीख़ का धारा बदल दिया। एक तरफ यजीदी लश्कर था, तादाद में हज़ारों, और दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सिर्फ 72 साथियों के हमरा। मगर जो ताकत इस मुट्ठी भर काफ़िले के पास थी वो ना तलवारों में थी, ना नेज़ों में थी। वो ताकत थी हक़ पर डटे रहने की, मरना कबूल करने मगर बातिल को कबूल न करने की। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में सिर्फ जान नहीं दी, उन्होंने आने वाली हर नस्ल को ये सबक दिया कि ज़मीर को बेचना मौत है और हक़ पर जीना अब्दी ज़िंदगी है। और ये कोई सिर्फ जज्बाती बात नहीं है, तारीख़ी हकीकत है। आज दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मौरख़ीन और स्कॉलर्स करबला को इंसानी हुर्रियत की सबसे बड़ी अलामत करार देते हैं। खुद पाकिस्तान में हर साल करोड़ों लोग सबीलों और मजालिस में इस पैगाम को जिंदा रखते हैं। ये आदाद इस अकीदत की गवाही हैं जो 14 सदियों बाद भी मांद नहीं पड़ी। तो हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमानों का तारिफ करवा दूँ, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहब और अलामा नवीद शहजाद साहब, जो हमें बताएंगे कि करबला का वो फ़लसफ़ा क्या है जो आज भी हमारी रहनुमाई कर सकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप दोनों मेहमानाने गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, इसमें वाक़या करबला ये पिछली सदियों के लिए, अगली सदियों के लिए और क़यामत तक के लिए एक जज्बा हुर्रियत का, कि ये तसलसल है उस बात का कि जब कायनात की तख्लीक हुई, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ और इबलीस ने इनकार किया। वो इबलीस का इनकार जो अज़मत आदम का था। उसके बाद हाबील व काबील का वाक़या हुआ, वो भी अपनी ज़ात की बड़ाई की बात थी या अपनी ज़िद की बात थी कि मैं बड़ा या मेरे लिए ये शय। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक़या, उसको देखें तो नमरूद का जो खुदा बनना है वो, या उसके बाद फिर देखें
تو فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ اسی شے کا تسلسل ہے واقعہ کربلا، اچھا اور یہ اس کا اختتام بھی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس طرح کی بات شاید ابھی بھی یہ چل رہی ہے کہ وہ واقعہ کربلا ختم نہیں ہوا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو جذبہ فکر، جو حریت، جو آزاد رہنے کا، جو غلط کو قبول نہ کرنے کا، جو حرام شے کو ایک طرف رکھنے کا، کہ جو آپ کا یہ ارشاد ہے کہ میرے جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، تو یہ ایک اس بات کا کہ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، وہ کسی مردود کا، کسی لعین کا، کسی بد زبان کا، کسی بد اخلاق کا، کسی بد مزاج کا وہ تسلط قبول نہیں کر سکتے۔ اب اس میں یہ شے دیکھیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو اپنا سفر حج کا ہے اس کو مختصر کر کے کربلا کی طرف چلنا، اس وقت تو کوفہ کی طرف تھا، اور جی وہ 2 محرم کو آپ وہاں پہنچے ہیں کربلا میں، کہ راستے میں مختلف واقعات درپیش ہوئے، مختلف باتیں درپیش ہوئیں، اور عمر ابن سعد کا واقعہ بھی آیا اس میں، کہ جس کو رے کی حکومت کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کو کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں، تم ان کو روکو۔ اس نے اس سے معذرت چاہنے کی کوشش کی تو اس سے کہا گیا کہ رے کی حکومت کا، ایران اس دور کا، جی کہ وہ واپس کر دو جو حکومت کا پروانہ دیا گیا ہے۔ تو عمر ابن سعد نے ایک دن کی، ایک رات کی مہلت مانگی۔ صحیح۔ اپنے 2 بچوں سے اس نے مشورہ کیا کہ اس کو اس کے بڑے بیٹے نے مشورہ دیا کہ لگتا ہے تم دین پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، اور چھوٹے بیٹے نے یہ کہا کہ یہ نقد ہے، وہ ادھار ہے، کہ رے کی حکومت مل رہی ہے، یہ نقد ہے، جنت کا وعدہ جو ہے وہ ادھار ہے، اور اس نے دین پر دنیا کو ترجیح دی۔ دنیا امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے عمر ابن سعد کو بھیجا گیا، وہ نکلا، اس کے ساتھ 4000 کا لشکر بھی دیا گیا، اور وہ اس کو ساتھ یہ آرڈر بھی دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ایسی جگہ لے کر جاؤ جس کے قریب پانی نہ ہو، بے آب و گیا جگہ ہو، سبزہ بالکل نہ ہو، اور وہ گھیر کر انہیں کربلا کے میدان میں لے کر آیا۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہ دیکھ کر کہ دریا کے کنارے قیام کرنے فرمانے لگے تو اس نے منع کر دیا، اور کوئی 2.5-3 کلومیٹر دور ان کے خیمے لگانے کی بات کی۔ کنواں کھودنے کا امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو حکم دیا، ایک جگہ کھودا وہ نہیں نکلا پانی اس میں سے، دوسرے دن پھر حکم دیا، 4 جگہ پانی کھودا گیا، 4 جگہ بند کروا دیا گیا۔ اور صرف ایک بات تھی کہ مجھے ابن زیاد نے جو پیغام بھیجا کہ یزید کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ بیعت کریں، تو آپ نے بیعت نہیں کی۔ 70 نفوس، قدسی نفوس، وہ نفوس جن پر وہ نظریں اٹھتی رہیں، جن کے لیے اس کائنات کا ہر ذرہ امیدوار رہا کہ اس کی طرف وہ نظر اٹھ جائے، اور جس پر وہ نظر پڑی وہ یقیناً اس کائنات میں ایک اچھوتی شے بن کر ابھرا، کہ صحابہ کرام جو ہیں ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نظر پڑی تو وہ صحابہ بن گئے، صحابی بن گئے، ساتھی بن گئے۔ اب ان کا یہ اعزاز دنیا میں کوئی کسی سے نہیں چھین سکتا، بے شک، اور اس کے شرط ایک یہ کہ محبت ایمان کے ساتھ انہوں نے ایمان دیکھا۔ کے ساتھ۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے باتیں بتائیں، اور واقعی ایک دم سے وہ دوبارہ سے جذبہ بھی جاگ جاتا ہے جب ہم اس طرح کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ نوید صاحب، آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں بہت سی جنگیں ہوئیں، لیکن 1300 سے زائد صدیاں گزرنے کے باوجود بھی واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے، اس میں ایسے کیا عنصر ہیں کہ ہر سال اس کا غم جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ اس کی امپورٹنس اور انفرادیت اس وجہ سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں جس مشن کی تکمیل فرمائی تھی، جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تو جن لوگوں نے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی
تو انہوں نے خلافت سیدنا صدیق اکبر کے اندر اسلام کے اندر تحریفات اور اس کے جو بنیادی فرائض تھے اس میں سے چند ایک کا انکار کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت اسلام کی اس بنیاد کو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنے اصحاب کی اور اپنی قربانیوں کے ساتھ اس ایک شجر کی آبیاری فرمائی تھی، اس کی بقا حضرت صدیق اکبر نے اپنی قیادت کے ذریعے سے کی، کیونکہ وہ شخصیت تھے جو ہر طرح کے بحرانوں میں اپنا ذہنی اور عملی توازن برقرار رکھنے والی شخصیت کے طور پہ جانے جاتے تھے. تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے واقعہ کربلا کے اندر، اس میں بھی یہی عناصر اور پس پردہ یہی کام اور یہی چیزیں کار فرماتی کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر کے دور میں دین کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اپنی من مانی کی تشریحات کی جا رہی تھی، اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جس کو قائم رکھنے کے لیے فاروق اعظم بدلنے کی کوشش تو آج بھی کی جا رہی ہے. آپ سے بھی اس پہ رائے لیں گے. ڈاکٹر صاحب، جیسے امام حسین کا جو سفر کربلا ہے جی خالصتاً دین کے لیے تھا، لیکن کچھ لوگ آمیزش یہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ یہ کوئی سیاسی بھی تھا، یہ جو سفر کرنا تھا. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے عزیر صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے جی کہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ علی ایمان کی علامت ہے، علی سے محبت نبی سے محبت ہے، علی کا دیکھنا ہر شے سے بڑھ کر ہے، اور پھر یہ کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا، جس کی علی سے بغض ہوگا اس کا میرے سے بغض ہوگا، اس کا اللہ سے بغض ہوگا. اور پھر یہ کہ علی ایمان کی علامت ہے، علی کا تذکرہ جو ہے ایمان کی علامت ہے. اور یہ ارشاد فرمایا کہ علی کے تذکرے سے منافق جو ہے وہ مبغوض ہوگا. اب یہ شے دیکھیے کہ اس میں اب اولاد علی کے ساتھ وہ اولاد علی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی اولاد قرار دیا، ان کے ساتھ اس طرح سے دشمنی رکھنا، دشمنی کرنا. اب یہ اس دور میں بھی منافقین اور خارجی لوگ موجود تھے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے لیے ارشاد فرمایا کل ایمان ہے، اور اس کو کل ایمان کے لیے اب یہ خارجیوں کا ایک نعرہ تھا کہ علی نے غیر اللہ کو حکم مان کر دین کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے یہ تجدید ایمان کرے. اب جو شخص علی جیسی شخصیت سے، علی جیسی ذات سے تجدید ایمان کا تقاضا کر رہا ہے، اس کے اپنے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ ایک یہ شے. اور اس میں یہ شے دیکھی جائے کہ یہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ بغض یا عناد تھا، اس کا تذکرہ پھر آگے بھی آیا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ امام حسن علیہ السلام وہ ایک ایسے کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ دو مسلمان گروہوں میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے صلح کر لی، لیکن جن شرائط پر صلح ہوئی ان کا فوراً ہی ان کو انکار کر دیا گیا یا ان کو نہیں مانا گیا. امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ بات کہی کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، یہ لوگ اس معاہدے سے روگردانی کریں گے، اس معاہدے کے خلاف چلیں گے، لیکن آپ نے اس کو قائم رکھا. اب جب امام حسین علیہ السلام دین کی خاطر، دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے کہ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو یہ شے اس میں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ مکہ میں دیکھا جائے، وہ مدینہ میں دیکھا جائے، وہ کربلا میں دیکھا جائے، وہ کوفہ میں دیکھا جائے، وہ جہاں کہیں بھی دیکھا جائے، ایک با ایمان کا کردار نظر آتا ہے، ایک با ایمان کی شخصیت نظر آتی ہے. وہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایمان کی حلاوت میں گھلے ہوئے ہیں. ان سے کوئی شے ایسی آج تک نہیں آئی سامنے کہ جو ایمان کے احکامات کے خلاف ہو، دین کے احکامات کے خلاف ہو، یا دین سے کسی حوالے سے کسی جگہ پر، کسی مقام پر، کسی ساتھ میں، کسی لمحے میں روح گردانی کی. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، ایسے یہ آپ کا مزاج بھی ہے، یہ آپ کی ذات بھی ہے، یہ آپ کا عمل بھی ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائے ہوئے، ان کندھوں پر سواری کی ہے کہ جن کے لیے جبرائیل بھی یا ملائکہ بھی
سلام پیش سبحان کرتے اللہ، ہیں۔ وہ شعر کا مصرع ہے نا کہ گردن ہی نہیں نبی کے بوسے بھی کاٹے ہیں، بوسے بھی کاٹے کیونکہ اس ہیں۔ گردن ایسے- مبارک پہ نبی کے بوسے بھی بھی بے شک، اور ان سے ہمیں رہنمائی بھی سیکھنی چاہیے، بہت بڑا سبق بھی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ڈسکس بھی ہو رہا ہے، اور اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کوفیوں نے خط بھیجا جن کی وجہ سے امام حسین جو ہیں وہ دھوکے میں آ گئے، یہ تاریخی روایات کو آپ کیسے دیکھتے جی ہیں؟ میں اسی چیز کو پچھلی گفتگو کے ساتھ ایک کنیکٹیو Connect سینٹنس کرنا کے چاہ رہے ذریعے تھے۔ سے جی، جوڑنا جی، چاہتا ضرور۔ ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کی حفاظت قیادت سے لے کر شہادت تک کا سفر سیدنا صدیق اکبر سے، یعنی حضور کے وصال سے لے کر حضرت امام علی مقام تک، یہ فقط کوفیوں کے خطوں کی وجہ سے نہیں تھا، اچھا، بلکہ امام علی مقام کی تربیت جس آغوش نبوت میں ہوئی تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اسلام کو کون کون سے خطرات کس کس زمانے میں کیسے کیسے لاحق ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت مولا علی کی شہادت دیکھی تھی، اپنی آنکھوں سے عثمان غنی کی شہادت دیکھی تھی، عمر فاروق اعظم کی شہادت دیکھی تھی، انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ تو یہ کہنا کہ حضرت امام علی مقام صرف کوفیوں کے خطوں کی وجہ سے چل پڑے تھے، یہ دین کی روح کے منافی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر امام علی مقام فقط کوفیوں کے خطوں کی وجہ سے گئے ہوتے تو اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجتے؟ جی، مطلب یہ کہ امام علی مقام اس زمانے کے جتنے انٹلیکچوئل لوگ تھے ان میں سب سے بڑھ کر صاحب بصیرت تھے، جو ہر طرح کے بحران میں اپنا ذہنی اور عملی توازن برقرار رکھنا جانتے تھے، اور وہ قبائلی سیاست اور ان کے مزاج سے بھی واقف تھے۔ اس لیے آپ نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ آپ چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کہ آپ جائیں، حالات کا جائزہ لیں اور جو ساری بات ہو وہ مجھ تک پہنچائیں، تاکہ دین کی بقا کے لیے اگر رسول اللہ کے خانوادے کو اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے تو حسین ابن علی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ بے شک۔ تو یہ حضرت امام حسین کے بارے میں یہ بات دین کے منافی ہے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ صرف کوفیوں کے خطوں کی وجہ سے گئے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس میں مورل کریکٹرسٹکس، سوشل کریکٹرسٹکس اور انٹرپرسنل اور پرسنل کریکٹرسٹکس پر جو ہے وہ منحصر ہوتی ہے۔ یزید کی ولی عہدی جو تھی اس کے ذریعے سے اسلام کی جتنی اخلاقی اقدار تھی وہ ساری پس پشت ڈال دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اسلام نے کیسر و کسرا کی جو موروثیت اور ملوکیت تھا اس کو ٹھکرا کر خلافت راشدہ کا نظام دیا تھا۔ وہ یزید نے اس خلافت راشدہ کے نظام کو تار تار کرنے کی کوشش کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور حضور نے بتا بھی دیا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ تو سیدنا امام علی مقام اس زمانے میں موجود تھے جب کاٹ کھانے والی ملوکیت اسلام کی جڑوں کو کمزور کر رہی تھی، کاٹ رہی تھی۔ تو ایسے میں وہ جو رسول اللہ کے لعاب اقدس سے گٹی لیے وہ، اور جنہوں نے حضور کے مشکات نبوت کے سینہ سے حکمت، بصیرت، تدبر، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ فراست پائی ہو، کیا وہ کوفیوں کے خطوں کی وجہ سے چلے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ بڑی خوبصورت علامہ صاحب آپ نے بات کیا، اور میں علامہ صاحب کی بات جی، سے جی، جی، اجازت ڈاکٹر صاحب، جی ضرور ضرور۔ کہ امام علی مقام سفر میں تھے تو ایک شاعر تھا اس دور کا، فرزدق، جی، اسے شاعر اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ اس کی امام علی مقام سے ملاقات ہوئی تو اس نے ایک بات کہی کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ خلاف، یعنی یہ شروع سفر میں ہی یہ پیغام بھی مل گیا جی، کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، کے ساتھ تلواریں اور آپ کے اشارے ساتھ بھی ہیں۔ مل گئے، جس طرح سے اشارہ آپ نے بھی بھی مل بتایا گیا کہ پوری اسٹریٹجی تھی کہ پانی سے دور رکھا جائے، کنویں کھودنے سے منع کر دیا گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے علامہ صاحب بھی بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ یزید جس طرح سے دین میں جس سمت میں اس کو لے کے جانا چاہ رہا تھا، روکنا بڑا ضروری تھا، یقیناً اور یقیناً کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ مصلحتاً کوئی بیعت کر لی جاتی یا کچھ بھی وقتی طور پہ تاکہ خانوادہ رسول جو ہے وہ محفوظ رہتا، لیکن دین کو بچانے کو ترجیح دینا، خانوادہ لٹوا دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تربیت، اس پر ذرا روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیے، ایک پہلی بات ہے کہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ توقع کہ وہ کوئی وقتی فائدے کے لیے، وقتی مصلحت کے لیے کوئی ایسا کام کر لیں گے جس میں بعد میں خود کو اس سے ریورٹ کرنا پڑے گا، یو ٹرن لینا پڑے گا۔ جی وہ اب دیکھیے خواجہ غریب نواز کا جو قطع ہے، جی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست
दरदस्त यजीद, सर देना गवारा कर लिया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। हक्का के बिना ला इलास्त हुसैन। सच बात यह है, हक बात यह है कि ला इला की बुनियाद जो है वो हुसैन है। वाह, अब उसको ये शय देखिए कि जिस तरह से शाम में उसके महल की जो तस्वीरें इस वक्त आती हैं सामने, यानी जो किताबों में जिस तरह से मज़कूर है, लिखा गया है कि जो कुछ शाम के महल में जो कुछ हो रहा था, जिस तरह के तमाशे हो रहे थे, जिस तरह के लिबास पहने जा रहे थे, जिस तरह की हरकत हो रही थी, दीन इस्लाम का, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा था, नमाज की अहमियत कोई नहीं थी, रोज़े हज व ज़कात की अहमियत कोई नहीं थी, जानवरों के साथ, गलीज जानवरों के साथ वो महल में उनके साथ खेला जा रहा था, या और भी इसमें बहुत सी मुमकिन है कुछ इसमें आमेज़श भी हो, लेकिन जो बातें तवातुर से आ रही हैं कि मर्द जो हैं वो औरतों के कपड़े पहन रहे थे, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और उसके बारे में सख्त वईद फरमाई है। इस तरह की बातें हो रही थी और बेशुमार खबासतें और कबाहतें और जलालतें और रजालतें, क्या कुछ नहीं था हो रहा उस वक्त, सब कुछ उस वक्त हो रहा था। ये इमाम आली मकाम की ज़ात थी और यकीनन खानवादा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अज़्म कि जो दीन आखिरी दीन आया है, इसके बाद अब दीन कोई नहीं आएगा, दिन कोई नहीं। इसके बाद अब लब जिब्रील खामोश हैं, अब अल्लाह के यहाँ से पैगाम कोई नहीं आएगा। वो जो पैगाम उसके हाथ से आना था वो आ चुका, वो कुरान की सूरत में है। अब कुरान क़यामत तक के लिए है। अगर ये तहरीफ अब शुरू हो गई तो अब क़यामत तक इसको फिर रोकेगा कौन, कैसे, किस तरह से रोकेगा? तो फिर उन्होंने ही रोका जिनके बस की बात, जिनके बस की बात थी या जो ये काम कर सकते बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अलामा साहब, जिस तरह से डिस्कशन जारी है, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वाक़या करबला जब से हम सुनते आ रहे हैं, हमें अलम और गम की दास्तानें ज़्यादा सुनाई जाती हैं, इस तरह से पेश किया जाता है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो जो शऊर वाली बातें हैं या इनकलाबी शऊर कह लें, सियासी शऊर कह लें, उससे आवाम को महरूम किया जाता है? जी, ये आपने जो सवाल उठाया है बहुत अच्छा सवाल है कि फ़कत मसाइब को बयान करना और फ़िक्र और शऊर और तदब्बर और इमाम आली मकाम की कुर्बानी का जो एसेंस है उसको मद्देनज़र ना रखना, ये हमारा आज के दौर का अलमिया तो है। लेकिन ये भी याद रखा जाए कि इमाम आली मकाम की शहादत और आपकी कुर्बानी ये डिज़र्व करती है कि उसके जो मसाइब हैं या आजमाइशें हैं उसका तज़किरा किया जाए। और उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है जिसको फ़ातिमा बिनते हुसैन खुद इमाम हुसैन से रिवायत करती हैं, और वो कहती हैं कि अगर किसी को कोई आजमाइश पहुंची, ये रसूलुल्लाह का फरमान है कि मन असाबा बिमुसीबतिन फज़ाकरा मुसीबतहु, अगर किसी को आजमाइश पहुंची और उसने उस मुसीबत का जिक्र किया और उस जिक्र के वक़्त फ़अहदसा इस्तिरजाअन, उसको इस अंदाज से पेश किया कि लोग उससे इस्लाह के पहलू निकालें, लोग उससे अपनी फिक्री, उससे अपनी अमली, उससे अपनी मुआशी, मुआशरती, नफ्सियाती, समाजी हर तरह के पहलू के इस्लाह के पहलू निकाल लें और कशीद करें। व इन तकादम अहदुहा, और नबी करीम ने फरमाया अगरचे सदियां बीत जाएं उस आजमाइश के को, कातबल्लाहु लहू मिनल अज्र मिसलहु यौम उसीब, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम फरमाया जो उससे लेसन ड्राइव करके उस करबला और मुहर्रम को मनाने की बजाय उसमें जीने की कोशिश करें, अल्लाह उनके लिए उतना अजर लिखेगा जितना उस दिन लिखा था जब वो मुसीबत आई। तो मसाइब को बयान करना मना नहीं है, बल्कि उन मसाइब से, उन तकलीफों से, देखिए मैं एक आपके सामने हदीस पाक रखता हूँ कि इमाम आली मकाम जब बचपन में थे तो हुजूर के अपने बेटे थे हजरत इब्राहीम बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हजरत मारिया किब्तिया से पैदा हुए, तो वो हुजूर की गोद में थे। जिब्रील अमीन आए और कभी हजूर हजरत मोहम्मद इब्राहीम बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को बोसा देते हैं, कभी इमाम हुसैन को। तो अल्लाह ने कहा कि ये दोनों शहजादे आपको प्यारे हैं, तो एक आप हमें दे दीजिए, एक खुद रख लीजिए। हजूर ने अपनी निगाह नबूवत से ये भांप लिया कि एक विसाल कर जाएगा और जिसको मैं चाहूंगा वो जिंदा रहेगा। तो हुजूर ने अपना बेटा इब्राहीम बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम हुसैन पर फिदिया कर दिया। उस वाकया के बाद जब भी इमाम हुसैन मस्जिद नबी में आते बचपन में, आका अपने मिंबर से खड़े हो जाते और फरमाते मरहबम बिमन फदैतहु बिइब्नी, मेरे उस बेटे को वेलकम और खुश आमदीद जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है। वाह वाह। तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी जो हुजूर ने अपना शहजादा दे के इमाम हुसैन को बचाया, तो वो इमाम हुसैन हुजूर के अपने नाना के दीन को अपनी
ننھے علی اصغر کو قربان کر کے کیوں نہ بچاتے؟ یہاں تک کہ سیدہ زینب میدان کربلا میں کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف منہ کر کے استغاثہ کرتی ہیں، وہ مصائب کی بات کہتی ہیں، یا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا الحسین بالآراء مزمل بالدباء مقطع الاعضاء وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا۔ پیارے نانا جان، یہ وہی حسین ہے نا جن پر آپ اپنے شہزادوں کو قربان کرتے، آج بے گور و کفن لاشے کے ساتھ پڑے ہیں۔ امت کہلانے والے لوگ دغا کر گئے، پر کربلا کی سرزمین وفا کی ہے۔ مٹی ادھر سے آتی ہے ادھر کو جاتی ہے، ادھر سے آتی ہے ادھر کو، نعرہ یہی لگاتی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہت خوبصورت ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ دونوں کو چھوٹی سی جی بات ضرور۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، کہ یزید لعین ہے، اس کے لعین ہونے میں صرف ایک واقعہ کربلا نہیں ہے، جی واقعہ ہرہ بھی ہے، کہ جب 3 دن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، نمازیں نہیں ہوئیں، اور گھوڑے باندھے گئے اس میں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ 10,000 خواتین پریگننٹ ہو گئی۔ اس نے اپنے لشکر کو گھر کو اس نے دروازہ بند نہ کرنے کا حکم دیا، اور لشکر کو اجازت دے دی کہ جس گھر میں جی چاہے گھس جائے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر پر جو اس نے ان کے لیے لشکر بھیجا، خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ جلا، خانہ کعبہ کی ایک دیوار گری، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جرائم بھی ہیں یہ، کہ صرف ایک واقعہ کربلا کی وجہ سے وہ لعین نہیں ہے، وہ واقعہ ہرہ کی وجہ سے بھی لعین ہے۔ وہ مکہ مکرمہ پر حرم یہ مکہ کا خانہ کعبہ کے حوالے سے وہ اس حوالے سے بھی لعین ہے، اور یقیناً اب یہ دیکھا جائے تو اس کی زندگی جو ہے 64 ہجری میں مر گیا، وہ شاید 32 یا 34 سال کی عمر تھی اس کی۔ بالکل بالکل، یہ واقعات جو ہیں یہ دوبارہ یاد کروانا بھی ضروری ہے کہ جب آج ہم کربلا کی بات کر رہے ہیں، یوم عاشور کی بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، بڑی خوبصورت اور فکر انگیز آپ نے گفتگو کی، اور یقیناً ہمیں واقعہ کربلا سے اپنی عملی زندگی میں بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پروگرام میں بھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آج 10 محرم وہ دن جب سچائی نے لہو کا لباس پہن کر خود کو ہمیشہ کے لیے امر کر لیا۔ معرکہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ظلم کے نظام کے خلاف ایک ابدی احتجاج ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 61 ہجری میں اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ 3 دن کی شدید بھوک اور پیاس کے باوجود اس وقت کی سب سے بڑی ملوکیت اور یزیدی جبر کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ یہ انکار کسی اقتدار کے لیے نہیں تھا بلکہ نانا کے دین کی بقا اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تھا۔ کربلا سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب نظریہ زندہ ہو تو جسمانی موت بھی ابدی حیات بن جایا کرتی ہے۔ بالکل عزیر، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کربلا ناظرین جغرافیائی اور مذہبی حدود سے بالاتر ہو کر پوری انسانیت کا مشترکہ اثاثہ بن چکی ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہماری نوجوان نسل جو پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 60% ہے شناخت اور اخلاقی بحران کا شکار ہے، وہاں امام حسین کی زندگی ایک مکمل گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور سچ کا ساتھ دینا ہی اصل حسینیت ہے۔ اسی فلسفے، تاریخ اور موجودہ دور میں اس کی عملی تعبیر پر تفصیلی گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف اور ممتاز مذہبی اسکالر علامہ جواد حیدر نقوی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ علامہ صاحب، تاریخ میں کئی جنگیں ہوئیں لیکن جس طرح سے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، 1300 سے زائد سال گزرنے کے بعد بھی کربلا کی یاد آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ ہے۔ وہ کون سا ایسا عنصر ہے جو امام حسین کے غم کو ہر سال پہلے سے زیادہ زندہ کر دیتا ہے؟ یہ جنگ انسانیت کی جنگ تھی، یہ جنگ در حقیقت اقدار کی جنگ تھی، یہ جنگ الہی اصولوں کی جنگ تھی، اور یہ جنگ در حقیقت برائی کے خلاف جنگ تھی اور شیطنت کے خلاف جنگ تھی، یہ جنگ جہالت کے خلاف جنگ تھی۔ اس وجہ سے یہ قومی جنگ نہیں تھی، قبائلی جنگ نہیں تھی، سرزمینیں فتح کرنے والی جنگ نہیں تھی، دنیاوی مفادات کے لیے یہ جنگ نہیں تھی، اور اس کے اندر بہت گہرا فلسفہ اس جنگ کے اندر پایا جاتا ہے۔
یہ وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم دیکھیں تو اس جنگ میں پھر بھی تازگی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلے ہم نے اس جنگ کے بارے میں زیادہ نہیں سنا اور اب سن رہے ہیں، اور اس کے پہلو بہت سارے ابھی بھی تشنا ہیں. بعض ہمارے اساتید کرام کے فرمان کے مطابق اور تجزیے کے مطابق کہ جنگ کربلا کی جنگ یا قیام عاشورہ ایک وسیع بے کنارہ سمندر ہے اور انسانیت ابھی اس کے ساحل تک پہنچی ہے. انسانیت نے اس کے اندر اترنا ہے، ابھی دیکھنا ہے، جھانکنا ہے. اس وجہ سے تاثیر کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کی یا انسانیت کی تاریخ میں سب سے مؤثر جنگ ہے. اتنے اثرات کسی جنگ نے انسانیت پہ نہیں ڈالے جتنے اس جنگ نے ڈالے ہیں. ظاہر ہے اتنا عمیق گہرا فلسفہ جس کے اندر ہو تو اس کو سالوں صدیوں میں نہیں محدود کیا جا سکتا، اور کبھی بھی یہ جنگ کہنا نہیں ہوگی. قیامت تک انشاءاللہ ہمیشہ تازہ رہے گی اور ہر نسل کو اس سے نیا پیغام ملے گا. علامہ صاحب، کربلا کا ایک بڑا سبق ظلم کے آگے سر نہ جھکانا بھی ہے. یزید کی بیعت سے انکار پر بات کی جائے تو یہ کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا. امام حسین کا وہ تاریخی جملہ کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مصلحت پسندی عروج پر ہے. واقعہ کربلا سے ہمیں اصول پرستی کا کیا درس ملتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا اس جنگ کے موقع پر، آغاز میں یہ جملہ امام نے مدینے میں فرمایا تھا کہ جب یزید اقتدار میں آیا اور اقتدار کی مستی میں نشے میں اس نے خط دے بھیجا، لکھ بھیجا مدینہ کے والی کو کہ امام حسین سے بیعت لے کر بھیجو، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر بھیجو. اور یزید کے والی نے، ولید نے امام کو اپنے دربار میں بلایا. امام گئے اور وہاں پر اس نے بتایا کہ دمشق سے یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے اور آپ کی بیعت کا مطالبہ ہے. اگر بیعت نہیں کریں گے تو لکھا ہوا ہے خط کے اندر واضح طور پر کہ آپ کا سر بھیجا جائے. تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اس کو کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں. انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. یہ تعارف کروایا امام نے اپنا کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، کس خاندان سے ہوں اور کیا میرا سلسلہ ہے. و اما یزید، پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جس کی تو مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے وہ پتہ ہے تجھے کون ہے؟ وہ یزید رجل فاسق مولن بالفسق قاتل النفس المحرمہ شارب الخمر فمثلی لا یبایع لمثلی. امام نے اس کا تعارف کروایا کہ وہ ایک فاسق، فاجر، فاسد، ظالم، غاصب، زانی، اور میں ایک پاکیزہ خاندان سے ہوں، نبوت کے خاندان سے ہوں. ملائکہ جہاں رفت و آمد کرتے ہیں میں اس گود سے ہوں، میں اس آغوش سے ہوں. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اس میں امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اس سوال کے بعد میں ہے کہ آج ہم مصلحت کوشی، مصلحت پسندی اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ یزیدوں کے بیعت میں ہیں، مسلمان ہیں، علماء ہیں، شرفاء ہیں بظاہر، لیکن یزید کی بیعت میں ہیں، یزید کے تابع ہیں، یزید کو تسلیم کرتے ہیں. امام نے اس مختصر جملے میں یہ فرما دیا کہ مثلی، مجھ جیسا. اب ظاہر ہے کہ جو یزید کے تابع ہو گیا ہے، جو یزید کے تابع فرمان ہو گیا ہے، تو وہ حسین جیسا نہیں ہے. جو حسین جیسا ہے وہ نہیں کرتا. اور اس زمانے میں ایک اعلیٰ ترین مثال جو آج کی نسل نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، حسین جیسا کون ہے؟ سید علی خامنئی شہید ہیں اور ان کے ساتھ جام شہادت پانے والے. اسی طرح لبنان کی اعلیٰ قیادت حزب اللہ کی، یہ حسین جیسے ہیں. مثلی، یہ تسلیم نہیں ہوتے، لیکن جو تسلیم ہو جاتے ہیں وہ حسین جیسے نہیں ہوتے، وہ مثلی نہیں ہوتے، وہ کسی اور کی مثل ہوتے ہیں. وہ یزید کی مثل ہیں، وہ ظالم کی مثل ہیں، وہ ستمگر کی مثل ہوتے ہیں. اس لیے وہ مل جاتے ہیں، وہ تسلیم ہو جاتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام تسلیم نہیں ہوں گے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ حسین جیسا بننا ہر نسل کے لیے، مسلمان مومن کے لیے، یہ کربلا کا درس اور کربلا کا حکم ہے. علامہ صاحب، پاکستان کی آبادی کا 60% سے زائد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جو سوشل میڈیا اور فکری انتشار کا شکار ہے. آج کا نوجوان کربلا کے نوجوانوں
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اپنی عملی زندگی، کریئر اور اخلاقیات کے لیے کیا کیا رہنمائی حاصل کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ ہے نسل حاضر کے لیے کہ وہ کربلا سے جڑ کے، کربلا سے متصل ہو کر، کربلا کا پیغام لے کر اور کربلا کے کرداروں کو اپنائیں. جیسا سوال میں کہا گیا حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں، حضرت علمدار ہیں، یا سید الشہداء علیہ السلام نے جن اپنے اصحاب کو فرمایا کہ بہت باوفا اصحاب ہیں، ایسے اصحاب کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے جیسے امام حسین علیہ السلام کو ملے. تو یہ سب کے سب وہ کردار ہیں جو آج کی نسل اور ہر نسل کو اپنانے کی ضرورت ہے. خواتین ہوں، مرد ہوں، جوان ہوں، یہ کردار اپنانے کی ضرورت ہے. جس طرح 3 کردار اللہ نے حج میں اسوہ بنا کر، نمونہ ماڈل بنا کر مقرر کیے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل، حضرت اسماعیل، حضرت حاجر علیہم السلام، اور ان کے کردار اپنانے کے لیے اللہ نے حج پہ بلایا ہے انسان کو تاکہ ان کے نقش قدم پر کھڑے ہوں اور عمل کریں اور ان کا کردار اپنائیں. اسی طرح کربلا کے کردار بھی ہیں. تو ایک ایک فرد جو کربلا کے اندر اس کردار کو پڑھیں اور ان کے کردار کو اپنائیں. لیکن جو کربلا کے متعلق اور آج کی نسل کے درمیان ایک رکاوٹ بن گئی ہے چیز، ایک تو یہ کہ نسل جوان اس کے پاس جو وسائل آئے ہیں، ٹیکنالوجی آئی ہے، اس نے اس کو دھیان اس کا کسی اور طرف لگا دیا ہے. دوسرا، دین و مذہب کی جو صورتحال ہے، فرقہ واریت نے نسل جوان کو دین و مذہب سے دور و بیزار کیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کربلا جیسی حقیقت، نورانی حقیقت، رسومات میں اور خرافات میں گھر گئی ہے اور اس نے ایک حصار بنا دیا ہے. اب ایک جوان دیکھتا ہے کہ کربلا میں اگر ہم جائیں تو یہی جو لوگ کر رہے ہیں یہی چیزیں کربلا میں ہیں. نا عزیز من، کربلا میں آپ اگر امام خمینی کی نگاہ سے کربلا کو دیکھو، امام خامنئی کی نگاہ سے کربلا کو دیکھو، تو کربلا کے اندر انقلاب ہے، کربلا کے اندر قیام ہے، کربلا کے اندر عزت ہے، کربلا کے اندر وقار ہے، کربلا کے اندر ظلم سے خاتمہ ہے، ظلم کے خلاف قیام ہے. یہ ساری چیزیں کربلا میں موجود ہیں اور آپ کو کربلا میں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی اگر صحیح راستے سے کربلا کی طرف آئیں آپ. علامہ صاحب، کربلا میں خواتین بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار غیر معمولی تھا. انہوں نے کوفہ اور شام کے درباروں میں خطبات دے کر کربلا کے پیغام کو بچایا. آج کی خاتون کو خاندان کی تربیت کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ حضرت زینب کو کربلا میں خواتین اور مرد دونوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو مشاہدہ کریں حضرت زینب کا کردار. حضرت زینب اس کربلا کے قیام کا حصہ کیسے بنی، یہ بہت اہم بات ہے، یہ ہر گھر کی بات ہے. حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر جو امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی بھی ہیں اور چچا زاد بھی ہیں، کزن بھی ہیں، اور بہت قریبی تعلق بھی ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ ایک محبت بھی تھی آپس میں. لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس قیام میں شامل نہیں ہوتے. اور حضرت زینب ظاہر ہے جب شوہر آمادہ نہ ہو ایک کام کے لیے، شامل نہ ہو، تو زوجہ کے لیے بھی ایک مشکل کھڑی ہوتی ہے. حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا جب امام حسین نے اعلان کیا قیام کا، یزید کی بیعت کا انکار کا، تو حضرت زینب نے اپنے شوہر بزرگوار سے حضرت عبداللہ سے یہ کہا کہ میں آپ کے حکم کی تابع ہوں، آپ مجھے امام حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے تو میں چلی جاؤں گی، اگر آپ روک لیں گے تو میں نہیں جاؤں گی. لیکن یہ آپ پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ اگر امام حسین چلے گئے اور میں رہ گئی تو میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی. یہ انہوں نے بتا دیا اور حضرت عبداللہ نے انہیں اجازت دے دی. اب ظاہر ہے کہ خاندان کی صورتحال کچھ اور ہے، لیکن حضرت زینب نے فیصلہ کر لیا. خاتون کے لیے یہ بہت اہم ہے. کتنی خواتین ایسے ہیں جو شوہروں کی پابند ہو کے، خاندانی آلات کی پابند ہو کے، یا جو ماحول ہمارا بنا ہوا ہے اس کی پابندی ہو کر وہ اپنے فرائض دینیہ سے غفلت کرتی ہیں. میدان میں، جس میدان میں ان کو دین کہہ رہا ہے وہاں نہیں جاتی، اور عذر یہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارا گھر یا ہمارے شوہر یا ہمارے والدین یا جو بھی ہے. اور خواتین پاکستان کے اندر اور مسلم گھرانوں کے اندر خواتین ایک طرح سے حبس کی زندگی گزارتی ہیں.
وہ خواتین جو دین کی پابند نہیں ہیں، خاندان ان پہ پابندی نہیں لگاتے، مثلا بے حجاب خواتین ہیں، عریان خواتین ہیں، فساد میں مبتلا خواتین ہیں، اور باقی جو کام ہیں مثلا جیسے شوبز کے کام ہیں، فلم انڈسٹری کے کام ہیں، ناچ گانے کے کام ہیں، شاپنگ جو کر رہی ہیں خواتین، یا باقی نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر، کھلی اوپن سوسائٹی کے اندر خواتین ہر رنگ میں نظر آتی ہیں، ان کو شوہروں کی طرف سے پابندی نہیں ہے، پارٹیوں میں جاتی ہیں، ہر جگہ جاتی ہیں، لیکن یہی خواتین جب ارادہ کریں امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب کی راہ پر آنے کے لیے تو گھریلو انہیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ خواتین کے لیے سختی ہے، یہ خواتین کی دشواری ہے، لیکن حضرت زینب نے یہ بھی خواتین کو بتا دیا ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ کو گھریلو طور پر اگر نہیں بھی سپورٹ تو آپ آج آ سکتی ہیں اس راہ میں، اللہ کی راہ میں، اور جو کام حضرت زینب نے کیا در حقیقت شہدائے کربلا کی محنت کو اپنے نتیجے تک، ثمر تک حضرت زینب نے پہنچایا ہے۔ تو آج کی خاتون کے لیے حضرت زینب بہت اعلیٰ کردار اور نمونہ ہیں۔ علامہ صاحب، ایک بڑا فکری سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہم ہر سال محرم میں روتے ہیں، مجالس اور جلوس بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے سے کرپشن، ناانصافی اور جھوٹ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ہم نے کربلا کے اصل مقصد کو پس پشت ڈال کر اسے صرف ایک رسم بنا دیا؟ مجالس ہوتی ہیں، کربلا کی مجالس ہوتی ہیں، محرم کی، رمضان سب سے بڑھ کر ماہ مبارک رمضان آتا ہے، روزے رکھتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، تراویح ہوتی ہے اور نوافل ہوتے ہیں، اور رمضان میں ہی یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، مہنگائی، ملاوٹ، کرپشن، اور پھر اسی طرح ربیع الاول آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن سماج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ محرم کا، نہ رمضان کا، نہ حج کا، نہ ربیع الاول کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محض رسمیں بن گئی ہیں کہ ہم نے ربیع الاول کی رسومات ہیں، ریلیاں نکال دینی ہیں، ہم نے رمضان کی رسومات ہیں، سحر و افطار کرنا ہے، محرم کی رسومات ہیں، مجلس سن لینی ہے، رو لینا ہے، تو سماج کو تو آپ چھیڑتے ہی نہیں ہیں، ان مجالس میں ذکر ہی نہیں ہوتا، سماجی مسائل کو نہیں چھیڑتے آپ، سماجی برائیوں کو نہیں چھیڑتے آپ، انصاف، ناانصافی، بے عدالتی اور ظلم و ستم کو ٹچ ہی نہیں کرتے۔ کتنی مجالس میں یہ ذکر ہوتا ہے، اور مجالس میں قدغن ہوتی ہے، ایک طرح سے لوگ پسند ہی نہیں کرتے کہ یہ ذکر کیا جائے۔ اس وجہ سے ان مجالس کا سماج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، سماج اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو لوگ مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کاروباری لوگ ہیں، وہ پیسہ لے کے یہ سارا کچھ کام کرتے ہیں، اور انہیں پیسہ ملتا ہے اسی بات کا جو وہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان مجالس کے اندر سماجی گفتگو اور معاشرتی گفتگو ضروری ہے۔ کربلا میں سید الشہداء جو چاہتے تھے، سید الشہداء نے جب قیام کیا تو یہ فرمایا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے امام حسین جب اصلاح کے لیے نکلے ہیں تو مجالس امام حسین میں اصلاح پہلا مضمون ہونا چاہیے، اور امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلے ہیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا اصل مضمون ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام ایک ظالم ستمگر حکمران کے خلاف اٹھے ہیں، تو ظالم حکومتوں کے خلاف قیام کرنا یہ مجالس کا اصل موضوع ہونا چاہیے۔ لیکن نمازیں رسم بن جائیں، اذانیں رسم بن جائیں، مجلسیں رسم بن جائیں، حج رسم بن جائے، رسومات میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ اصل اعمال اپنی روح کے ساتھ جب قائم ہوں، حج اپنی روح کے ساتھ قائم ہو تو پھر بت شکنی ہوتی ہے، لیکن اگر فقط حج رسم رہ جائے تو حاجی اور زیادہ ملاوٹ کرتا ہے، حاجی اور زیادہ معاشرتی برائیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، ہم مجالس امام حسین علیہ السلام کو روح حسینی اور روح زینبی کے ساتھ برگزار کریں اور منعقد کریں، اور حج ابراہیمی کو روح ابراہیمی کے ساتھ ہم برگزار کریں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا، اور ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ابھی وقت ہے بریک کا۔ ایک بار پھر سے پروگرام میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج یوم عاشور، اور جس کی مناسبت سے منقبت خواجہ شان عارف صاحب اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو آئیے ان کی آواز میں اہل بیت سے عقیدت و محبت کا
دل نشیں اظہار سنتے ہیں. جی ذیشان. ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗਰਕ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਮਾਨ ਤੇ ਕਰ ਐਵੇਂ ਗੱਲਿਆਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਾ ਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਸ ਜਗ ਨੂੰ ਬੋਲ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਮ ਹੋਏ ਆਲੇ ਨਬੀਓ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਰ منظر ویخ جد نوریاں وین پائے قصہ کربل دا بیان تے کر منظر ویکھ جد نوریاں وین پائے قصہ کربل دا بیان تے کر کیویں بیان ہووے رمزی کربلا لکھاں قلم چکے تے ناکام ہوئے اوہ عشق سلوک دے پید گہرے
हक सच दे किस्से तमाम हुए। अर्शियां फर्शियां कदी ना कमाल वेखे विच करबल जेड़े मकाम होए। ना अकल दौड़ाना फतवेला होया की ओ गुमान ते कर मंजर वेख जद मंजर वेख जद नूरियां वैन पाए। किस्सा करबल दा बयान ते कर मौला हुसैन ते साथी हस्तियां कर यकीन ईमान दिया खीर दिती है महशर तीक जेड़ी कायम रहनी। हक सच दी खिच लकीर दिती। चढ़ अंबरी तारियां वांग चमके बयान खोलियो ना दी शान ते कर मंजर वेख जद नूरियां वैन पाए। ओ किस्सा करबल दा बयान ते कर मंजर वेख जद नूरियां वैन पाए। किस्सा करबल दा बयान ते कर। बहुत शुक्रिया ज़िशान साहब आपके वक्त का, और बहुत खूबसूरती के साथ, बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ आपने किस्सा करबल का बयान किया। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अभी प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है और ये नौजवान आज ऐसे दौर में जवानी गुजार रहे हैं जहां हर तरफ से उन्हें पैगाम मिल रहा है कि कामयाबी का रास्ता जोड़ तोड़ से, समझौते से और सच को छुपाने से मिलता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या करबला का पैगाम इस नौजवान तक पहुंच रहा है? और ये सवाल सिर्फ मजहबी नहीं, समाजी भी है। आलमी सतह पर होने वाली रिसर्च बताती है कि नौजवान नस्लों में अखलाकी बहरान इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस खला को भरने के लिए करबला जैसा वाक़या भरपूर रहनुमाई देता है। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब और मुफ्ती बहराम शाहिद साहब। आप इसे जानते हैं कि फ़िक्र हुसैनी इस नौजवान नस्ल को
किस तरह से बदल सकती है। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप फरमाइएगा कि आज का नौजवान करबला का नाम जानता है, मगर क्या वो इसके फ़लसफ़े से बखूबी वाकिफ़ है? ये खला क्यों है और इसे किस तरह से हम फिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन जैसे ही माह मुक़द्दस शुरू होता है, इसके आगाज़ पर ही करबला की निस्बत और ताल्लुक़ से महफ़िल का इनेकाद किया जाना, मजालिस का मुरतब किया जाना यकीनन एक खैर पर अमल है। और इसकी निस्बत और ताल्लुक़ से हम ये जो एक अज़ीमुश्शान ख़ानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी है, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसे ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। उस कुर्बानी के अंदर जो मुख्तलिफ़ असबाक हैं उन्हें दोहराने की कोशिश करते हैं और उनके साथ तजदीद अहद करते हैं, अपने वादे को दोबारा से असर नौ तरतीब देते हैं और अपनी नौजवान नस्ल को जो है उस आलमगीर खैर के साथ मुंसलिक करते हैं जिसका दर्जा कमाल जो है वो वाक़या करबला की शक्ल में तारीख़ के सीने में महफूज है। और हम जानते हैं कि हुर्रियत पसंदों की तारीख़, अल्लाह वालों की तारीख़ तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और आपसे लेकर अहद हाज़िर तक हर ज़माना जो है वह हक़ परस्तों की कुर्बानियों से मुज़य्यन नज़र आता है। कहीं अंबिया और मुरसलीन जो हैं वो इलाए कलमतुल हक़ के लिए, अल्लाह के निज़ाम के नफाज के लिए और बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए मैदान अमल के अंदर मसरूफ़ नज़र आते हैं। हर ज़माने का एक फ़िरौन होता है जिसके सामने, जिसकी बेखकनी के लिए, जिसे रोकने के लिए, जिसकी मुज़ामत के लिए अल्लाह मूसा को भेज दिया करता है। हर ज़माने का एक नमरूद होता है जिसके मुकाबिल पर अल्लाह अपना खलील भेज दिया करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती जो है वो मैदान अमल में नज़र आती है। और कहीं पर अबू जहल और अबू लहब जैसी शर के इस्तारी शख्सियात जो होती हैं वो मौजूद होती हैं और उनके बिलमुकाबिल सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाकीज़ा हस्ती जो है वो मैदान अमल के अंदर नज़र आती है। बदर ओहद जो है वो होते हुए नज़र आते हैं, हुनैन और खैबर जैसे वाक़यात होते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़तह मक्का जैसी आलमगीर इज़्ज़त से जो है वो हक़ परस्तों को नवाजता है। ये सिलसिला इसी तरह चलता हुआ नज़र आता है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हक़ परस्तों की तारीख़ है इसका नुक्ता कमाल जो है वो वाक़या करबला है और ये हम तक अज़्वल ताख़िर एक ही पैगाम पहुँचाता है कि आपके हालात जिस अंदाज़ के भी हों, आपके मामलात जिस नहज पर भी हों और आपके असबाब जो हैं वो कितनी महदूद क्यों ना हो और नताइज का नज़र आना आपके लिए कितना यकीनी क्यों ना हो, आपको नज़र आ रहा हो कि ज़ाहिरी तौर पर शायद आप कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं बर्पा कर सकते, लेकिन जब खैर और शर आपस में जो है वो बरसरे पेकार हों और अल्लाह के हलाल करदा को हराम करार दिया जा रहा हो और अल्लाह के हराम करदा को हलाल करार दिया जा रहा हो, ऐसा और बतौर निज़ाम ऐसा किया जा रहा हो, इनफरादी दर्जे पर किसी एक शख्स की ज़िंदगी में ये बिगाड़ ना आए बल्कि मुआशरे की सतह पर और उससे एक दर्जा आगे जाके रियासत जो है उसकी तरफ से ये जो है ना एक कभी हरकत की जा रही हो, तो फिर वक्त के मीज़ान में आपको अपनी गवाही जो है वो पेश करना होती है और उसके लिए नताइज से और असबाब के होने या ना होने से बेपरवाह होकर आपने अपने हिस्से का काम करना होता है। पूरी इस्तकामत के साथ, दयानत के साथ और हिकमत के साथ आपको मैदान अमल में उतरना होता है। हज़रत इमाम हुसैन का जो पूरा सफ़र है, मैं ये समझता हूँ आपकी पूरी ज़िंदगी जो हम सब के लिए मीनार नूर है और उसमें जहाँ वाक़या करबला है उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वाक़या करबला जो है ये कोई एक दिन में वकूफ़ पज़ीर होने वाला वाक़या नहीं है। उससे पहले हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 10 बरस तक अपनी पूरी तवानाई जो है वो ख़तो किताबत के ज़रिए लोगों की ज़हन साजी करने में, खुतबात के ज़रिए ज़हन साजी करने में और बराह रास्त मुलाकातों के ज़रिए से लोगों की ज़हन साजी करने में लगाई कि लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि आइंदा आने वाला ज़माना जो है उसके अंदर अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ वो जो आलमगीर निज़ाम है, वो जो अल्लाह का मकसूद और मंशा है, वो जिसके लिए सारे अंबिया और मुरसलीन ने अपने अपने अहद में अपनी अपनी कुर्बानी का हिस्सा डाला हुआ है, जो इतनी कुर्बानियों के खून आशाम जो है मनाजिर से गुजरती हुई नेमत हम तक पहुंची है दीन इस्लाम की शरीयत की शक्ल में। अब उसकी शक्ल मुस्तकबिल में बिगड़ना जा रही है, तो जनाब इमाम हुसैन ने पहले तवील ज़माना 10 बरस बहुत लंबा वक्त होता है, उसमें लोगों की ज़हन साजी की, लोगों को खबरदार किया और फिर तारीख़ ने देखा कि सारे लोगों का जो उसके बारे में राय थी वो अपनी जगह, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के वो सारे खदशात और अंदाज़े दुरुस्त साबित हुए। यजीद की शक्ल में एक ऐसा शख्स जो है वो इक़्तिदार में आया कि जिसने बड़ी बेबाकी के साथ अल्लाह की नाफिज करदा शरीयत जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाना शुरू की,
दीन इस्लाम की हकीकी रूह को रियासती सतह पर मस्क करने की कोशिश की और फिर लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन जो हैं वो कितनी बड़ी जो एक ख़तरनाक सूरत हाल थी उसके बारे में आगाह कर रहे थे। और फिर जब वहाँ पर उसका हाथ रोकने का वक्त आया तो फिर हम देखते हैं कि आपने मदीना तैयबा जैसी अपनी पाकीज़ा मस्कन जिसे आपके नाना जान के साथ एक वालिहाना निस्बत है और जिसका तसव्वुर आज 1500 साल बाद भी अगर कोई कलमा को करता है तो उसके दिल से दिमाग को जाते सारे रास्ते मुअत्तर हो जाते हैं। उस पाकीज़ा सरजमीन को छोड़ना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल अमल है। आज भी जब हम में से कोई भी जब उम्रे के लिए या हज के लिए जाता है तो हमें अंदाज़ा होता है, हम घर से जाते वक्त तय कर चुके होते हैं कि हमने चंद दिन का क़याम करना है, लेकिन वहाँ से निकलते वक्त कितना मुश्किल होता है मदीने से जुदा होना। तसव्वुर करें हज़रत इमाम हुसैन की निगाह में उनका जो पैगाम था और उनका जो मकसद था वो कितना बुलंद और अजीम था, और इस दीन की बका के लिए वो कितना ज़रूरी था कि आपने मदीना तैयबा जैसे मकाम को छोड़ा, फिर अपने हज जैसे पसंदीदा सफ़र को जो आपकी ज़िंदगी में तवातुर के साथ जो है वो उसकी मिसालें मिलती हैं। तमाम असबाब होने के बावजूद आपका हज का ज़ौक़ ऐसा था कि आपने एक रिवायत के मुताबिक 34 मरतबा जो है वो पैदल हज का सफ़र फरमाया। ऐसी महबूब इबादत और ऐसी अजीम शान इबादत जो अल्लाह की निगाह में बड़ी अजीम शान है, उसे उम्रे में तब्दील किया और वहाँ वक्त गुजारने की बजाय अपने अहल व अयाल के साथ अपने साथ वो खानवादे रिसालत में आपके नफूस कुदसिया के हमरा जो है वो करबला की तरफ सफ़र इख्तियार किया, सिर्फ इसलिए कि जो अल्लाह के महबूब रसूल की मेहनत है वो ज़ाया ना हो। बिल्कुल तारिक साहब, वाक़या करबला से हमें सीखने की भी ज़रूरत है और अमली नमूने हमारे सामने जब रहे हों तारीख़ में तो आज भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही इस्लाह तो तभी मुमकिन हो सकती है। अच्छा मुफ्ती बहराम साहब, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि इमाम हुसैन की उम्र शहादत के वक्त 57 बरस थी और नौजवान नस्ल भी थी उनके हमरा, तब के नौजवानों की जो फैसला करने की ताकत थी और आज के नौजवानों को क्या सिखाती है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस मौजू का आपने इंतखाब किया यकीनन असल चीज़ ही ये है, क्योंकि इस दौर में हम ज़िक्र इमाम अली मकाम तो कर रहे हैं लेकिन फ़िक्र हुसैन से दूर हो गए हैं। असल चीज़ यही है कि वो नज़रिया क्या था, वो सोच क्या थी। हमारे नौजवानों को ये बात जान लेना चाहिए कि करबला एक तारीख़ नहीं, एक तहरीक है। और जो आफाकी अलमिया सानहा करबला की सूरत में है, आज भी दुनिया के अंदर अगर किसी ने देखना हो कि अदालत को किस तरह कायम किया जा सकता है, जुल्म के ख़िलाफ़ शीशा पिलाई दीवार किस तरह बने जा सकता है, तो उसके लिए कामिल निसाब वाक़या करबला है। और आज का जो दौर है, जो नौजवान है, फ़िक्री इंतशार भी है, मादा परस्ती का माहौल भी है और पोस्ट ट्रुथ वाले मामला चल रहे हैं, सोशल मीडिया के इशू चल रहे हैं और बहुत कुछ चल रहा है। अब जब तक इस दौर के अंदर जो डिजिटल यजीदियत है, इसके लिए हुसैनी बसीरत को हम हासिल नहीं करेंगे तो हम किस तरह जो है इमाम अली मकाम का दीन लेके आगे चलेंगे। और नौजवान खुसूसन ये बात मद्देनज़र रखें कि आज इस दौर में बैठ के 61 हिजरी के यजीद को बुरा कहना बड़ा आसान है, लेकिन आज के दौर के यजीद की निशानदही करना ही बड़ा मुश्किल है। इमाम अली मकाम का अगर वो सारा सफ़र देखें मैदान करबला में, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने तमहीद बांधी कि उससे पहले का जो सारा सफ़र, जो सारी तहरीक है, वो हमें क्या पैगाम दे रही है। ज़ाहिर है इमाम अली मकाम को अगर आप खुद देखें तो आप जवान शख्सियत हैं, कोई आपके अंदर को बुढ़ापा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। आपने जिस जवान मर्दी से और जिस तरह वो जिस सज धज से जो मक्तल की तरफ कदम जा रहे हैं, और वो एक एक कदम पे बंदा कुर्बान होता जा रहा है, और नौजवानों ने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया और जिस तरह छोटे से हज़रत अली असगर से देखें, हज़रत अली अकबर को देखें, हज़रत क़ासिम को देखें, जिसको भी देखें, एक एक शख्स जो है वो उनके अंदर जुर्रत, शुजात, इस्तिक़ामत और जुर्रत रिंदाना जिसको कहा जाता है, वो कहाँ से आ रही है? ये वही ईमान की क़ुव्वत है जो आज मफ़क़ूद हो चुकी है, जिसकी आज हमें बड़ी शदीद, बड़ी सख्त और बड़ी अशद ज़रूरत है। इमाम अली मकाम और आपके जितने रुफ़क़ा, और देखें ना, आप पैदा हुए अभी वो उस उम्र को पहुँचे हैं कि थोड़ी सी बातें बच्चा जिस उम्र में समझ सकता है, तब ही बता दिया गया कि शहादत होगी और तब से पता है। लेकिन इसके बावजूद हर उठने वाला कदम पहले से ज़्यादा मजबूत है और अगला कदम और ज़्यादा मजबूत है। इरादे पस्त नहीं हो रहे, इरादे बुलंद हो रहे हैं। आपका, मेरा, हमारा मयार क्या है? हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी कमज़ोरी, बेबसी, बेकसी का इजहार करते हैं और हम कहते हैं कि हमें हमारी ख़वातीन का मुंह मार गया, हमारे बच्चों का मुंह मार गया। लेकिन वो देखें, उनकी जुर्रत और उनके हौसले को सलाम,
کہ جو ہماری کمزوریاں ہیں وہی ان کی طاقت اور وہی ان کا وہاں بازو بنی ہے. اور انہوں نے کہا جب مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے, اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہوتا ہے, پھر یہی بات بہت ہوتی ہے کہ اللہ قبول فرما رہا ہے. اللہ نے قبول کیا. دیکھیں نا, اللہ نے اس گھرانے کو قبول فرمایا. اور آج کا نوجوان اگر دیکھے, اس دور کے نوجوانوں سے اگر کمپیئر کریں تو آج کے نوجوان کو زیادہ ضرورت ہے حسینی فکر اور حسینی بصیرت اپنانے کی. وجہ کیا ہے؟ اس دور میں کیا ٹیکسٹ ہجری میں واضح ہے کہ یہ صف حسینیوں کی ہے, یہ یزیدیوں کی ہے. جی فرق تھا, لیکن آج صفیں الگ نہیں ہیں. اسی صف میں حسینی صفوں میں یزیدی کھڑے ہیں, اور لوگوں نے, یزیدیوں نے حسینی لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور وہ لباس اپنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ امتیاز کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. اور آج کے نوجوان کو زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں, آپ کے سوال کو تھوڑا اور آگے لے کے جائیں تو اس کے دو رخ کریں. ایک اطلاقی پہلو کریں اس کا, اور ایک معروضی پہلو کریں. آج ہر بندے کے جو مذہبی جذبات ہیں وہ واقعہ کربلا سے وابستہ ہیں. وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں, کربلا کے جتنے مظلومین ہیں ان کو یاد کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جو اطلاقی پہلو ہے کہ جو خلا آ رہا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, وہ پر نہیں ہو رہا, کہ جب اس فکر کو لاگو کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ خلا بڑھ رہا ہے, جب اطلاق کی باری آتی ہے تو پھر وہ خلا بڑھ رہا ہے. آج دیکھیں نا, آج ہر جگہ ہر زبان زد عام یہ بات ہے کہ حبیب ابن مظاہر جیسے کہیں پر بھی بلائیں آ جاتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ بلانے والے امام علی مقام ہو تو بندہ آ جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وقت چل رہا ہے, لوگ چل رہے ہیں, ہم ان کو سلام کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن ہم خود اپنے آپ سے اس دور میں یہ فیصلہ کریں کہ آج اگر اس دور میں یہ معرکہ ہوتا تو ہم کس کی صف میں کھڑے ہوتے. اور یہ سوال بہت ضروری ہے. بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ سوچیں تو بالکل آپ کو پھر بہت سارے اور بھی خیالات آتے ہیں. اور بڑا خوبصورت اس پر نا, میں اس بات کو سمیٹتا ہوں, ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں, روح سے جب تم کہتے ہو لبیک حسینہ, پھر دل سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا. کہتے ہو کہ ہو تو مسوہ شبیر پہ قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب, ذکر حسین یقیناً اس کے لیے ہونا بھی چاہیے, لیکن فکر حسین جو ہے اس میں ہمارے نوجوانوں کی رہنمائی کریں, اور کس طرح سے اپنی حقیقی زندگیوں میں وہ اس کو لاگو بھی کر سکتے ہیں. جیسے ابھی قبلہ مفتی صاحب نے اختر عثمان کا یہ خوبصورت قطعہ میں جو ہے ہماری ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنایا, بالکل اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں, اور جیسے پہلے بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ بحمدی تعالیٰ پچھلے 1500 سال کی مسافت میں اس امت نے ذکر حسین سے تو بہت برکت پائی ہے. کوئی زمانہ ہمیں ایسا خالی نظر نہیں آتا جس زمانے کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں, ان کے معاملے میں ان کا تصور قائم کرتے ہوئے عقیدتوں میں لوگوں کے سروں کے ساتھ لوگوں کے دل بھی ان کے حضور جو ہے وہ جھکتے ہوئے نظر نہ آئیں, سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر نہ آئیں. یقیناً ذکر حسین جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے. یقیناً اسے ہونا چاہیے, اور شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے, تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ اندازہ کر سکے, اس کے علم میں یہ بات آ سکے کہ یہ کتنی عظیم الشان قربانی تھی. لیکن جہاں اس قربانی کی عظمت اور اس کے کرداروں کی عظمت ہم پر واضح ہو, وہیں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ہم ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کا بھی اہتمام کریں, اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی عظیم الشان شخصیات تھیں, ان کی ایسی عظیم الشان قربانی کے پیچھے مقاصد کیا تھے. اگر وہ مقاصد صحیح معنوں میں نوجوان نسل تک منتقل ہو جائیں, اور جیسے ابھی یہاں بات ہوئی کہ ہمارے نوجوان جو ہیں انہیں حقیقی معنوں میں اسوہ شبیری جو ہے اس کے حوالے سے اندازہ ہو کہ ایسی عزتوں اور منفرد عظمتوں والا گھرانہ جو ہے وہ جس والہانہ انداز میں اور جس وقار اور استقامت کے ساتھ اللہ کے رستے میں ہر نہج کی قربانی دیتا ہوا نظر آتا ہے. یہ جو واقعہ کربلا ہے نا, اہل اللہ نے ہر زمانے میں اپنے اپنے انداز کی قربانیاں دی ہیں. کسی جگہ پر ہمیں تاریخ کے اندر کوئی مال خرچ کرتا ہوا اس کی قربانی دیتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی اولاد کی قربانی دیتا نظر آتا ہے, کوئی وطن کوئی تشخص کی قربانی دیتا نظر آتا ہے, کوئی اپنی جان کی قربانی دیتا نظر آتا ہے. لیکن واقعہ کربلا اتنا جامع واقعہ ہے کہ آپ اس کی اگر تصور کریں تو یہ ساری قربانیوں کا جامع واقعہ ہے. یعنی اس کے اندر مال کی قربانی بھی ہے, وطن کی قربانی بھی ہے, تشخص اور اولاد کی قربانی بھی ہے, اور اپنی جان کی قربانی بھی ہے. تو یہ جتنی قربانی جامع ہے اس کا پیغام بھی اتنا جامع ہے. اور جو فکر حسین والی بات ہے کہ کاش یہ امت جو ہے نا فکر حسین کو بھی جانتی. مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کی وہ بات
بڑی میرے دل کو جو ہے وہ راحت پہنچاتی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ جتنا اس امت نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاکیزہ گھرانے سے پر اپنی جان دینے کا فن سیکھا ہے نا، جتنا اس کے لیے جذبہ اپنے اندر پیدا کیا ہے، ان کے نام پر مرنا جس امت نے سیکھا ہے، کاش ان کے پیغام پر جینا سیکھ لیتے تو ہمارا جو زندگی کا انداز اتوار ہے وہ بھی مختلف ہوتا، اور اس دنیا کی تاریخ، جغرافیہ اور اس دنیا کی سیاست بھی مختلف ہوتی. سو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا از اول تا آخر ایک ہی پیغام ہے کہ اتنی ساری عزتوں عظمتوں کے باوجود جب اللہ رب العزت کے اس الہی نظام کو جو انسانوں کی فلاح اور کامیابی کا نظام عدل ہے، جو انسانوں کو، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اس کی اہمیت کے پیش نظر، کہ انسانوں کی غلامی سے نکالنے والا نظام ہے، ایسی کوئی کبھی حرکت جہاں انسانوں کو اعلانیہ یا غیر محسوس طریقے سے انسانوں کا غلام بنایا جا رہا ہو، پھر آپ نے اپنی ریاضت عبادت ساری ایک لمحے پر ایک طرف موقوف کرتے ہوئے میدان عمل میں اپنے وجود کی شہادت پیش کرنی ہے، پھر کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا ہے، اور پوری توانائی اور اخلاص کے ساتھ اسی انداز میں میدان عمل کے اندر اترنا ہے جیسے حضرت امام حسین اترے تھے، اور جس کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ جناب امام حسین جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مدینہ میں جس طرح لوگوں کی کونسلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر مکہ المکرمہ، اور پھر وہاں سے جس طرح اصلاح کی ایک اپنے دل میں شمع جلائے ہوئے ایک تڑپ لیے ہوئے جاتے ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی اس بے سر و سامانی میں جب لوگوں کی ذہن سازی نہیں تھی، ایک بڑا قافلہ آپ کے ساتھ موجود نہیں تھا، آپ اکیلے اپنے گھرانے کے چند افراد کے ساتھ کیسے میدان جنگ میں چلے گئے؟ تو میں اکثر لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جنگ کا معاملہ تو تھا ہی نہیں. حضرت امام حسین کوئی جنگ کی نیت سے تھوڑی گھر سے نکلے تھے، آپ تو امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. وہ جو آپ کا پہلا خطبہ ہے مدینہ طیبہ کی سرحد پر جو آپ نے دیا، اس کے الفاظ یہ ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد کے لائے ہوئی جو دین کی شریعت ہے، جو اس کی اصل حالت ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے جد و جہد کے لیے نکل رہا ہوں. اور پھر یعنی آخری دم تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اصلاح کی جو ایک امکانی کوشش ہو سکتی ہے نا، اس سے دستبردار ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اپنا پورا گھرانہ قربان ہونے کے بعد، یعنی جنہوں نے واقعہ کربلا کو، جن مورخین نے لکھا، ہر ایک نے ایک بات لازمی کی کہ ہر قربانی کے بعد فطری طور پر تو بندے کو جذباتی ہو جانا چاہیے نا، مکالمہ ختم کر دینا چاہیے اور براہ راست پل پڑنا چاہیے، جنگ شروع کر دینی چاہیے، والہانہ انداز میں جذباتی ہو کے میدان جہاد کے لیے نکلنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قربانی کے بعد حضرت امام حسین اس قربانی کے دکھ کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہیں دوبارہ دعوت فکر دیتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ اس امت کو اس بڑے عذاب میں مبتلا نہ کرو. اگر آج یہاں پر اس دین کا چہرہ جو ہے وہ مسخ کر دیا گیا، اس کی روح کو بگاڑ دیا گیا، تو پھر آنے والے زمانوں میں اس امت کے پاس اس دین کا حقیقی تشخص قائم نہیں رہ پائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو اس سے پہلی امتوں کے ساتھ ہوتا آیا. یعنی انبیاء و مرسلین نے محنت کر کے ایک نظام لوگوں کو دیا، چند لوگوں کی انفرادی زندگی میں یا کسی ایک خاص سطح پر، معاشرتی سطح پر لوگوں تک پہنچا، لیکن تھوڑے وقت کے بعد وہ بگڑنا شروع ہو گیا. حضرت امام حسین نے اس درد کو محسوس کیا کہ یہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. سو اب اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کار نبوت میں اپنا حصہ ملائے. جب اللہ کے عطا کردہ نظام میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہو تو آپ نے ساری مصلحت سے بالا تر ہو کے میدان عمل میں کتنی خوبصورت بات کی ہے، واقعی انہوں نے سمجھا، انہوں نے دیکھیں کتنی بڑی قربانی دی ہے دین اسلام کی خاطر، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ مانا. اور جس طرح سے آپ کلیئرٹی کی بات آپ کی اجازت سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں. بہت سارے لوگ اس اشکال میں رہتے ہیں نا کہ یہ یزید کا اس میں کردار تھا یا نہیں تھا یا کیا معاملہ تھا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس واقعے کی سمجھ نہیں آتی وہ اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ واقعہ کربلا کے اگلے دو برس جو ہیں جس میں واقعہ ہرا نظر آتا ہے ہمیں، پھر مدینہ طیبہ کی حرمت پامال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر یہی اقتدار میں بیٹھا ہوا شخص ہے جس کی قیادت میں کعبۃ اللہ جو ہے اس کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. تو میں ان واقعات کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں حضرت امام حسین کا وہ جو ایک ویژنری کردار ہے، وہ جو آپ کی دانش ہے، وہ جو دور بینی ہے، اسے سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ نے کس وقت یہ سارا منظرنامہ اور وہ موٹیو لے کر چلنا پوری زندگی. مفتی صاحب اس سے بہت ریلیٹ کرنا چاہیے آج کے نوجوان کو کہ ذہنی طور پر کلیئر ہی نہیں ہے، نوجوان بہت ڈسٹریکٹ ہیں. ایک ایسی ہستی جن کو اپنا مقصد بھی پتا تھا، اس مقصد کے لیے قربان بھی ہو گئے، اگلی نسلوں کا بھی سوچا، دین اسلام کا ذمہ بھی انہوں نے سر پر اٹھایا، اور کہیں نہ کہیں آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پیغام پہنچا، وہ جو ذمہ داری پہنچی، ہم بطور نوجوان کیسے وہ ذمہ داری ادا کر پا رہے ہیں؟ میرے خیال سے تو بالکل بھی نہیں. ہر کوئی اپنا احتساب کرے تو جیسے ڈیجیٹل دور میں شاید ہم آج ایک پوسٹ لگائیں گے کہ محرم الحرام کے حوالے سے پوسٹ لگائی اور ان کی نظر میں شاید یہ مقصد پورا ہو گیا.
اصل مقصد پہچاننا کتنی بڑی آج کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، اصل مقصد پہچاننا اور اس مقصد پر گامزن رہنا، اس پر کاربند ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ دھوبی اگر کپڑے دھونے کی بجائے سامنے رکھ کے تسبیح پڑھنا شروع کر دے دھل جا تو کپڑے نہیں دھلیں گے جب تک وہ عمل نہیں کرے گا۔ عمل نہیں کرے گا۔ امام علی مقام کی سیرت کو دیکھیں، انہوں نے بتایا کہ جب سامنے ظالم کھڑا ہو پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا صبر نہیں ہوتا، صبر یہ ہوتا ہے سینہ سپر ہو جائیں اور جو نتیجہ نکلے اس پر ثابت رہنا صبر ہوتا ہے۔ اور بتا رہے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قیام کا وقت ہوتا ہے اور ہم سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، جب قیام کا وقت آئے تب سجدہ عبادت نہیں ہوتا، تب سٹینڈ لینا پڑتا ہے، تب کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر آپ نے عمل کیا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے جی کہ جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے۔ اور نوجوانوں کو اس سے بھی خاص روشنی لینی چاہیے کہ امام علی مقام نے یہ نہیں تھا فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا یا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ بات یہاں حسینیت اور یزیدیت کی ہے۔ جو بندہ حسینیت پر کاربند ہے، حسینیت پر عمل پیرا ہے، اس کا یزیدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یزید ضروری نہیں ہے کہ آج کے دور کا حسینی کہ جی میرا 61 ہجری کے یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو یزید اس نے اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں، اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، باطل کا نام یزید ہے اور حق کا نام حسین ہے۔ اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کیا کر رہا ہے۔ امام علی مقام کا کردار نوجوانوں کو ساتھ یہ درس دے رہا ہے کہ عزم مصمم بہت ضروری ہے۔ جب پکا ارادہ کر لیں نا آپ، قرآن بھی یہی کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب پکا ارادہ کر دیا تو نتیجہ اللہ کے حوالے۔ اب آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے، پکا ارادہ تھا، چراغ گل ہوتا سب نے دیکھا، اور جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو جو جہاں تھا وہ وہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بقا یہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ مادہ پرستی اور دنیا کی عیش و عشرت کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی یہی ہے کہ انسان اپنی ابدی زندگی کے لیے کچھ کر کے جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ بقا کے لیے اس فنا سے گزرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کا اور اسی نوجوان پیغام کو حضرت حر نے بھی سمجھا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور آج کا نوجوان وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس میرا، بس میں، بس مجھے۔ حالانکہ حسینی فکر یہ نہیں ہے۔ حسینی فکر کیا ہے جی؟ سب پہلے اور ہم بعد میں۔ حضرت یہ جنتی جوانوں کے سردار ایک دفعہ اپنی والدہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے عرض کرتے ہیں کہ آپ سب کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتی۔ تو وہ کیا فرمایا کرتی تھی کہ پہلے ہمسایوں کا حق ہوتا ہے، پھر اپنا حق ہوتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے تربیت پائی، جو چیزیں دیکھی، وہ صرف تربیت برائے تربیت نہیں، اس کی عملی صورت اور عملی طور پہ وہ میدان عمل میں آئے اور انہوں نے یہ چیز پیش کی۔ ایک رائٹر نے بڑی شاندار بات لکھی، ان کے دور میں نا یہ سوال ابھرا، کچھ لوگ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ یزید کے طرفدار تھے، تو اسی طرح نا کسی نے بات کر دی، وہ کہتے جب باقی بیعت کر چکے ہیں تو امام علی مقام بھی بیعت کر لیتے۔ تو انہوں نے قلم اٹھایا، کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جب امام نے نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی ہے۔ جو حسینی فکر والے ہیں وہ اس انداز سے دیکھتے ہیں۔ انسان آئے میدان عمل میں آئے تو پھر جب میدان عمل میں آ گئے نا، پھر اس نے سودا جو ہے وہ کرنا ہے جس کا فائدہ زیادہ ہے، جو آخرت کا سودا۔ انسان عزم مصمم کے ساتھ آئے اور اس طرح وہ آئے کہ اس شہادت پر فرشتوں کو بھی رشک آ رہا ہو، اور پھر اس وقت وہ کیفیت ایسی ہو کہ لوگوں کو رشک آ رہا ہو، کاش ہمیں یہ مقام عطا ہو جائے۔ اور یہ مقام بیٹھے رہنے سے، ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوتا، عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اور جتنے جانثار سارے ہیں، جتنے جانثار ہیں ساتھ، دیکھیں ساتھ ایک محب اہل بیت بھی ہیں، وہ اہل بیت گھرانے سے نہیں ہیں لیکن محب اہل بیت ہیں، شہادت پائی۔ اب وہ جو نوجوان شہید ہوا نا، ایک یزیدی نے اس کا کٹا ہوا سر اس کی والدہ کی گود میں پھینک دیا کہ ماں جب دیکھے گی تو روئے گی، تڑپے گی اور وہ فریاد کرے گی کہ ہمیں جانے دیں۔ لیکن والدہ نے سر اٹھایا اور سر کو چوما اور چوم کر واپس کیا، اور پتہ کیا کہا ہم حسینی ہیں۔ جو چیز دے دیں پھر پلٹ کے دیکھا نہیں کرتے۔ آج کے نوجوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ واقعہ کربلا کا مقصد صرف یہی ہے کہ آنسو آ جائیں، رو لیں، غم تازہ ہو جائے
اور بات ختم، اور اگلے 11 محرم سے وہی روٹین، اب تو جبکہ اس چیز کا نام اپنے اوپر نہیں ہونے ہے۔ والے ظلم پہ آواز نہیں اٹھاتے، اس پہ بھی رہنمائی فرمائیے. مطلب دوسروں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے بڑھ کے روکیں گے؟ اپنی ذات پہ بھی جو ہو رہا ہے اس کو بھی سہ رہے ہیں کہ چلیں جی حضرت کوئی نہیں. امام حسین کا ہر زمانے پر احسان، اور ہر زمانے کے عرید پسندوں نے آپ سے رہنمائی لی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا حضرت امام حسین کے کردار کا ہم پر احسان ہے، ہمارے زمانے کے لوگوں اور نوجوانوں پر احسان ہے، شاید ہی کوئی اور زمانہ اتنا مقروض ہو ان کا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے اس عہد میں 9/11 کے بعد پوری دنیا میں بڑے اہتمام کے ساتھ اسلام کے حوالے سے ایک سوال جو ہے اس نے لوگوں کو الجھایا، اور وہ کیا تھا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام نے کفر کے خلاف مہم جوئی کی، اسلام جو ہے وہ کفر کو برداشت نہیں کرتا، اور ان کو جو اس کے نظریے پر نہیں ہوتے ان کا کلا کما کرنا جو ہے اسی کو جو ہے وہ اپنا فرض تصور کرتا ہے. حضرت امام حسین نے اپنے عمل سے ایک ہمیشہ کے لیے اس ڈیبیٹ کو ختم فرما دیا. اور وہ کیسے؟ آپ کا میدان عمل کے اندر نکلنا اس بات کی گواہی ہے کہ اسلام جو ہے اس کی تلوار کفر کے خلاف نہیں نکلتی ہے، اسلام کی تلوار ہمیشہ ظلم کے خلاف ظلم کے خلاف. اور ظلم کرنے والا خواہ جبہ و دستار میں ہو اور کلمہ گو کے روپ میں کیوں نہ موجود ہو، اگر اس کا ظلم معاشرے کے لیے اور معاشرت کے لیے ایک اجتماعی ناسور کی شکل اختیار کرنے کا امکان رکھتا ہے تو پھر اس کی بیخ کنی، اس کو روکنا، اس کا سد باب کرنا جو ہے وہ عین اسلام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. بڑی درست بات ہے کہ ہم اس زمانے کے یزید سے تو نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ حضرت امام حسین اور ان کے قافلے کے ساتھ کرے. لیکن جب عمل کی گواہی دینے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم مصلحت کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم دنیاوی تھوڑے تھوڑے فائدوں کی بنیاد پر اپنے وقت کے یزید کے لیے گنجائش نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور یزید سے مراد صرف حکمران وقت ہی نہیں ہو سکتا، ہمارے گرد و پیش میں بھی کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جن کا رویہ اور جن کے مزاج اور جن کے معاملات سے یزیدیت کی بو آ رہی ہوتی ہے. ہمیں اس سے بھی احتیاط کرنی ہے اور اپنے آپ کو بھی اس جو عدم طہارت ہے، ناپاکی، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اور حضرت امام حسین کا جو کردار ہے نا، ہم نوجوانوں کے حوالے سے اس پیرائی میں اس کو سوچ رہے ہیں، ہمارے لیے جو کلمہ گو ہیں ان کے لیے تو یقیناً یہ ایک راحت کا ذریعہ ہے، ان کے ساتھ جڑنا، ان کے ساتھ اظہار عقیدت کرنا. دنیا کے سارے حریت پسندوں نے آپ سے روشنی کشید کی ہے. پچھلے 1500 سال کی انسانی تاریخ میں کوئی بندہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں ماضی قریب کی سب سے بڑی شخصیت نیلسن منڈیلا جو ہے، وہ اپنی کتاب لانگ وے ٹو دا فریڈم جو ان کی بایوگرافی اس کی دیباچے میں لکھتے ہیں کہ جب میں بہت طویل وقت تک اس میں قید تنہائی میں تھا تو میرے دل میں خیال آتا کہ کسی طرح میں یہاں سے جو ہے مذاکرات پہ آ جاؤں، یعنی کمپرومائز کر لوں. کہتے ہیں پھر صبح کی کرنوں کی روشنی میں اچانک حضرت امام حسین کا کردار میرے سامنے آ جاتا کہ اگر وہ ان جیسی عظیم المرتبت ہستی جو ہے ساری شان عزت عظمت ہونے کے باوجود کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے تو مجھے اپنی قوم کی قربانی کے لیے جو ہے میدان عمل میں اترنا چاہیے. کسی بھی اور انہوں نے جو آخری تقریر عالی مقام کی زندگی سے کوئی سبق لینا چاہیں تو آپ بالکل حاصل کر سکتے ہیں. جب انہوں نے آخری تقریر، جب پہلی تقریر کی نا آزادی کے بعد، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کا اور فیکٹرز کا شکریہ ادا کیا، اپنے ساتھیوں کا، دوستوں کا. اسی تقریر کے اندر انہوں نے آخر میں حضرت امام حسین کا نام لے کر ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اگر آپ نہ ہوتے، آپ کا کردار، آپ کی بات مجھ تک نہ پہنچتی تو شاید میں اتنی استقامت کے ساتھ اپنی قوم کے لیے جدوجہد کر کے ان کو آزادی نہ دلوا سکتا. بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فکر حسین پر قائم رہنے کی استطاعت بھی دے اور فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی عملی طور پر بھی دے. ہم اپنی زندگی میں اپنائیں. واقعہ کربلا سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم نوجوانوں کو بھی خاص طور پر. ابھی وقت ہوا بریک کا، دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ناظرین، تاریخ میں بہت سی تقریریں ہوئیں مگر کچھ خطبے ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کا رخ موڑ دیتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو خطبات ارشاد فرمائے وہ صرف اپنے لشکر کو جوش دلانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ اس بات کا اعلان تھا کہ ایک مسلمان، ایک انسان کو کیسے جینا چاہیے. انہوں نے دشمن کے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں معلوم ہے تم کس کے سامنے ہو اور اس کے باوجود تم یہ کر رہے ہو. اور ناظرین، یہ خطبے آج کی دنیا میں بھی اتنے ہی بامانی ہیں. جب آوازیں دبائی جائیں، جب سچ بولنا جرم بن جائے. آج ان خطبوں کا گہرا مطالعہ اور تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر فہد کاظمی صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو سنو پاکستان. جس طرح سے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبوں کا ذکر کریں، میدان کربلا میں انہوں نے کتنے خطبات ارشاد فرمائے اور ان کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کل امت کو شہدائے کرب و بلا کی شہادت پر ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے
میدان کربلا کے اندر بہت سے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، لیکن جو آپ کا یوم عاشور کا خطبہ ہے وہ مارکۃ الآراء ہے، اور وہ ایک طرح کی اتمام حجت ہے۔ کل قیامت میں جب یزیدی رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ سامنے امام حسین تھے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ اور آپ امیجن کریں کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، خیام حسینی کے اندر جو بچے ہیں وہ بھی پیاسے ہیں، العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، سخت گرمی ہے، سخت موسم ہے، خواتین کے اپنے چیلنجز ہیں، بچوں کے اپنے چیلنجز ہیں، اور موت یقینی ہے، شہادت یقینی ہے۔ اس وقت اپنے شعور کو، اپنی کانشسنس کو، اپنی نروز کو قابو میں رکھتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرمانا، اور تاریخ یہ فرماتی ہے، ہمارے ہر مستر کے اندر البدایہ و النہایہ میں حافظ عماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیا، علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا کہ امام علی مقام نے اس دن جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ وہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ اس خطبے کے 4 یا 5 حصے ہیں۔ سب سے پہلے امام علی مقام نے توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا ہے، رب العزت کی توحید اور رب العزت کی حمد بیان کی ہے، اور پھر آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام اور مناقب مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ بیان کی ہے۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو حمد اس دن بیان کی اور جو نعت مصطفیٰ اور درود و سلام آپ نے اپنے نانا سرکار دو عالم کی ذات پر بھیجا، اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ اور یہ بات یعنی پریامبل بیان کرنے کے بعد آپ نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا۔ اور تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ امام حسین ڈرے نہیں ہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہیں، وہ تمام حجت کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس کے سامنے کا آ گئے ہو۔ تو فرمایا، لوگو تم دیکھتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ ہوں، میں ان کے وزیر علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ کیا سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار ذوالجناحین 2 پروں والے، کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا میرے بھائی حسن اور میرے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اور اگر تمہیں یہ لگے کہ حسین ابن علی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے تو یاد رکھو، امام علی مقام نے اپنے کردار کو پیش کیا۔ جب سے مجھے بچپن میں یہ شعور عنایت ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے سے رب العزت ناراض ہوتا ہے، جھوٹے کا جھوٹ اسے ضرر پہنچاتا ہے، حسین ابن علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ابھی بھی تمہیں میری نسبتوں پر اعتراض ہے تو امام علی مقام نے صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کر دیا۔ فرمانے لگے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، حیات ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، حیات ہیں۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، حیات ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کیا ارشادات فرمائے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں، توحید باری تعالیٰ، سرکار دو عالم کی نعت مبارکہ، درود و سلام، پھر اپنی نسبتوں کا اظہار، پھر اپنے کردار کا اظہار، پھر صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کر دیا کربلا کے میدان میں۔ اور پھر اب عوام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دم بخود ہے اور ایک خوف کا عالم ہے۔ حمید بن مسلم یزیدی آرمی کا وہ سولجر تھا جو بعد میں واقعہ کربلا بتایا کرتا تھا، ہر تاریخ کے اندر مینشنڈ ہے، اور ریگریٹ کرتا تھا، لیکن ایسے ریگریٹ کا کیا فائدہ کہ جب آپ دوسری طرف تھے۔ تو وہ یہ چیزیں ریکارڈ کر کے اس نے بھی بتائی ہیں کہ لوگ بالکل سائلنٹ ہو گئے امام علی مقام کو سن رہے ہیں، اور امام علی مقام فرماتے ہیں، اگر تم ان سب چیزوں کو نہیں مانتے تو شریعت کے قانون قصاص کو سمجھتے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو تم میری جان کے در پہ ہو؟
میں نے تم میں سے کسی کا مال ہتھیایا ہے کہ تم میرے خیموں کے اوپر اور میرے اوپر حملہ آور ہو، اور میرے ساتھیوں نے کسی کا قتل کیا ہے یا مال ہتھیایا ہے؟ آپ نے قانون قصاص پیش کر دیا کہ دنیاوی طور پہ بھی شرعی طور پر بھی امام علی مقام کے خلاف اٹیک نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں آپ نے ان کوفیوں کو ایکسپوز کیا جنہوں نے لیٹرز لکھے تھے اور جو انڈر ڈیوریس اور انڈر پریشر یزیدی ہو چکے تھے، آپ نے ان کے نام لینے شروع کیے، اور وہ لوگ سامنے فوج اشکیا میں موجود تھے کہ تم نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے خط نہیں لکھا تھا، اور تم نے مجھے انوائٹ نہیں کیا تھا کوفہ میں کہ میوے جو ہیں پک گئے ہیں، پیالے جو ہیں پانی سے چھلک رہے ہیں، آپ آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں اور ہمیں لیڈ کریں۔ اور آج تم یہ، اور وہ لوگ خسر پھسر کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے تو لیٹرز نہیں لکھے، اور آپ نے اپنے وہ جو لیٹرز تھے ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہ خطوط آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ جو خطبہ امام علی مقام ہے، یہ امام علی مقام کی مورل وکٹری کا آغاز ہے۔ حر بن یزید ریاحی التمیمی، جو کہ یزیدی آرمی کا کمانڈر ہے، وہ یہ خطبہ سن رہا ہے، اور عمر بن سعد ملعون کے پاس آتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم حسین بن علی سے لڑیں گے، کین وی فائٹ ہم؟ اور ایک خاموشی ہے، اور حر جو ہے وہ ایک ایڑ لگاتے ہیں اور امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ امام علی مقام کی وہ مورل وکٹری ہے جو تا قیام قیامت یزیدیت کو ایکسپوز کرتی رہے گی۔ امام علی مقام کے نامساعد حالات میں ایک بندہ امام کو چھوڑ کر یزید کی طرف نہیں گیا، مگر یزید کی آرمی کے 3 افراد، کئی روایات میں 5 افراد، وہ زندگی چھوڑ کر شہادت کے رستے پر امام کے پاس آ جاتے ہیں، اور امام کے جو ساتھی ہیں یہ اب امام کے ساتھی بن گئے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے امام کو روکا تھا۔ اگر وہ امام کو نہ روکتے، امام کربلا میں پھنستے نہیں، امام کو کیمپ نہ کرنا پڑتا، پانی بند نہ ہوتا، تو اگر ہمارے پاس کوئی آدمی آئے اور کہے کہ سر آئی ایم ویری سوری، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے ہم ہماری طرح فرد کہتا کہ یار اب کیا لینے آئے ہو، اب تو شہادت یقینی ہے، خواتین بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، خیموں کو جلایا جائے گا، تمہاری سوری کا کیا مطلب ہے؟ قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے پر۔ اینے جنگ میں جب حر آتے ہیں کہ فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمانے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا حر۔ حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ امام علی مقام نے فرمایا تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، تم دنیا اور آخرت میں حر ہو، جہنم سے آزاد ہو۔ یہ وہ معافی کا پروانہ ہے۔ اب پڑھتے چلے جائیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ امام علی مقام کی جو پرسنالٹی ہے، آپ عکس مصطفیٰ ہیں، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، خلقن اور خلقن کائنات میں حسن و حسین جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، یہ عکس مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کا جو خطبہ ہے وہ ایک ریولوشن ہے، اور شمرز یہ جوشن نے، عمر ابن سعد نے، یہ ہمارے ہر اہل سنت کے مصدر کے اندر ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے خطاب کو روکو، اگر یہ خطاب جاری رہا تو کہیں لشکر میں انقلاب بپا نہ ہو جائے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ عمر ابن سعد ملعون نے وہ پہلا تیر چلایا ہے، اور یہ کہتے ہوئے چلایا ہے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج یوم عاشور پہلا تیر چلانے والا میں ہوں، اور یوں اہل بیت رسول کے خلاف اس جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ فہد صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے امام علی مقام کا جو ایک فکر انگیز انقلابی خطبہ تھا اس پر آپ نے بات کی۔ ہم چاہیں گے کہ سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں دیا گیا شام کے دربار میں وہ خطبہ جس نے دربار یزید کے در و دیوار ہلا دیے، بے شک اس کے حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرمائیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ بے شک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرد بھی کائنات نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ آپ جب امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا ہے تو آپ کل قافلے کی سالار بن کر ابھری ہیں، آپ سالار اہل بیت بنی ہیں، اور آپ کے خطبات پر آنے سے پہلے 11 محرم الحرام کو، کچھ روایات میں 12 محرم الحرام کو، جب ان کو پرزنرز آف وار بنا کر سواریوں پر سوار کیا گیا ہے، حافظ عماد الدین کثیر نے بھی خاص طور پہ اس کو ریکارڈ کیا،
بی بی سیدہ سواری پر سوار ہوئی ہیں اور اپنے چہرے کو مدینہ منورہ کی طرف کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا جان کو یاد کیا ہے اور فرماتی ہیں محمدہ محمدہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ وہ حسین ہے جس سے آپ محبت کرتے تھے۔ آج میدان کرب و بلا میں بے گور و کفن ان کی لاش مبارک پڑی ہے، اور جنگل کے درندے وہاں پر موجود ہیں، اور بے یار و مددگار ان کا جسم اطہر موجود ہے۔ اور بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو سب سے پہلے دربار کوفہ میں پیش کیا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا، اور یہ لوگ اتنے بدبخت تھے، اتنے ازلی بدبخت تھے، دشمنان اہل بیت اور دشمنان رسول میں تو کہوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قرآن کو مس کوٹ کر رہے ہیں، قرآن کو مس یوز کر رہے ہیں، اور یہ آیات پڑھ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ رب العزت جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور تمہارے بھائی غدار کے ساتھ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ قرآن کو نعوذ باللہ مس کوٹ کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں۔ اور بی بی سیدہ زینب جب کوفہ کے دربار میں آئی ہیں، جسٹ امیجن کہ کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خلیفہ وقت تھے، تو کوفہ کیپٹل تھا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب بی بی سیدہ زینب حضرت حیدر کرار کے ساتھ کوفہ میں خلیفہ کی بیٹی کے حوالے سے موجود تھیں۔ آج جب تشریف لائی ہیں تو سروں پہ چادر نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ فرشتے جن سے حیا اور پردہ کرتے ہیں، آج ان کو کوفہ کے بازاروں کے اندر، مارکیٹس کے اندر چلایا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے، اور سر پر چادر نہیں ہے، ان کو ہیملیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ گورنر کوفہ یہ کہہ رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ رب العزت نے کیا کیا۔ اس موقع پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو رب العزت کی حمد کی ہے وہ آپ کا حصہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں I have not gotten anything but beauty from Almighty اللہ، میں نے اپنے رب سے جمال کے علاوہ، بیوٹی کے علاوہ اور کبھی کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایک معاملہ تھا، یہ ایک آزمائش تھی، تم ان قریب اس کا انجام دیکھ لو گے۔ اور بی بی سیدہ زینب جب کوفہ کے اندر خطاب کر رہی تھیں تو وہاں پر پرانے صحابہ کرام جو کہ بلائنڈ ہو چکے تھے، بوڑھے تھے، معمر تھے، جب وہ خطاب کرتی تھیں کوفہ میں تو معمر بزرگوں نے یہ کہا کہ علی ابن ابی طالب آ گئے، یہ تو لہجہ علی ہے کرم اللہ وجہہ، یہ تو اس لہجے کا خطاب ہے۔ اور پھر جب آپ کو پرزنر آف وار بنا کر آپ کو یزید پلید کے دربار میں پیش کیا گیا ہے، اور یزید جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہونے کی اس نے کوشش کی ہے، اور آپ امیجن کریں کہ سرے امام علی مقام کو چھڑیاں ماری گئی ہیں، کوفہ کے اندر چھڑیاں ماری گئی ہیں ان لبہائے مبارکہ پہ جن پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لیتے تھے۔ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی فرقے کا غم نہیں ہے، غم حسین اس پوری امت کا غم ہے، یہ غم رسول ہے۔ 10 محرم الحرام کو سرکار دو عالم جب حضرت ابن عباس کی خواب میں آئے ہیں، بی بی ام سلمہ کی خواب میں آئے ہیں، اور وہ شیشی خون کی دکھا رہے ہیں کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، یہ غم رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب امام علی مقام کے سر انور پر یزید جو ہے وہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور یہ کہتا ہے، حافظ عماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیا اس کو البدایہ والنہایہ میں، ہم ان کھوپڑیوں کو اڑا دیتے ہیں جو بڑی نافرمان ہوتی ہیں، اور وہ چھڑیاں مار رہا ہے۔ اور ایک صحابی رسول آگے بڑے ہیں اور یہ فرمانے لگے ہیں کہ یزید اس چھڑی کو ہٹا دے، ہم نے ان لبوں پر سرکار دو عالم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان حالات میں بی بی سیدہ زینب کا کھڑا ہونا، اور بی بی سیدہ زینب کے یہ تاریخی فقرے، اے یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شہید کرنے سے، ہمیں قتل کرنے سے تو ہمارے نام کو مٹا دے گا؟ ان قریب تو دیکھے گا تیرا وجود اس دنیا سے مٹ گیا ہے، اور حسین اور خاندان رسول تا قیام قیامت ان کا ذکر بھی باقی رہے گا، اور وہ باقی رہیں گے۔ یہ پریڈکشن ہے، یہ دعا ہے، یہ حوصلہ ہے سیدہ زینب کا کہ ایک اپریسر کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ چیلنج فرما رہی ہیں اور چیلنج کر رہی ہیں، اور کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے،
قرآن حکیم میں جس طرح اولیاء اللہ کی نشانیوں میں بتایا گیا نا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے. سیدہ زینب دختر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ جو خطبہ ہے وہ خطبہ مارکۃ الآراء ہے کائنات نے. اور میں یہ کہوں گا بی بی سیدہ زینب صرف خواتین کے لیے رول ماڈل نہیں ہے, وہ مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے. جو لیڈرشپ بی بی سیدہ زینب نے میدان کربلا میں پوسٹ کربلا دکھائی ہے وہ تو بڑے بڑے مرد وہ کام نہیں کر سکتے جو بی بی سیدہ زینب نے کر کے دکھا دیا. اور آج تک اس ٹریجڈی کو, اس میسج آف حسین کو ہمارے لیے پریزرو کر کے ہمارے تک رکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کو ایک نان سیکٹیرین, ایک فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے میں میرا دل کرتا ہے سمجھنے کی اللہ نے ایک شرف عنایت فرمائے. کوشش ہم کرتے ہیں. بے شک بہت صاحب, شکریہ فاضل صاحب. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جو نقشہ کھینچا اور لایا, ہم تو بھولے بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں, پھر ہمیں یاد آتا ہے تو غم شاید منا لیتے ہیں یا ذکر کر لیتے ہیں, لیکن یس عملی طور پر ہم اپنا انالیسس اگر کریں تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آج ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ناظرین, پروگرام میں وقت ہے بریک کا, دیکھتے ہیں سنو پاکستان. ناظرین, سنو پاکستان کا یہ خصوصی شو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سفر وہاں ختم ہو جہاں سے شروع ہوا تھا, عقیدت سے, محبت سے اور دل کی گہرائیوں سے نکلی آواز سے. کربلا میں 72 افراد نے اپنی جانیں قربان کی اور ان کی یہ قربانی آج بھی ہم سے ایک وعدہ مانگتی ہے کہ ہم حق کو نہیں بھلائیں گے. اور اس وعدے کو آواز دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خواہ نوید اکرم, جن کی آواز کروڑوں دلوں تک محبت اہل بیت کا پیغام پہنچاتی ہے. آئیے اس منقبت کو سنتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ کربلا کا پیغام, ظلم کے سامنے ڈٹے رہنے کا پیغام ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا. جی نوید صاحب. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے, یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے, فضل کبریا حسین ہے, فضل کبریا حسین ہے. بات ہے اتنی مختصر, بات ہے بس اتنی مختصر, ایک یزید تھا حسین ہے, ایک یزید تھا حسین ہے, فضل کبریا حسین ہے, فضل کبریا حسین ہے, ایک یزید تھا حسین ہے, ایک یزید تھا حسین ہے. مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے, مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. ایک یزید تھا, ایک یزید تھا, ایک یزید تھا, ایک یزید تھا, ایک یزید تھا حسین ہے, ایک یزید تھا حسین ہے. کیسے ہو سکے گا یہ فنا, کیسے ہو سکے گا یہ فنا, ارے دین کی بقا حسین ہے, دین کی بقا حسین ہے. فضل کبریا حسین ہے, فضل کبریا حسین ہے. سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا حسین ہے, کیا بتاؤں کیا حسین ہے. میرا
میرا مدعا حسین ہے، ارے میرا بادشاہ حسین ہے، مرتضی کا ہے وہ شاہکار، مرتضی کا ہے وہ شاہکار، آل مصطفیٰ آل مصطفیٰ آل مصطفیٰ آل مصطفیٰ آل مصطفیٰ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اللہ جزید تھا، حسین ہے اور حسین ہمیشہ رہے گا۔ اور بس واقعہ کربلا ایک ایسا ہے جس سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، امام حسین کے کردار سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اس محرم الحرام صرف ہم پوسٹ یا ڈیجیٹل میڈیا پر صرف اس حوالے کا پرچار نہ کریں اس کے حوالے سے، بلکہ عملی طور پر بھی اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے، قربانی سیکھنے کی ضرورت ہے، فلسفہ سیکھنے کی ضرورت ہے، مقصد سیکھنے کی ضرورت ہے، اور دین اسلام کی جو صحیح روح ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حق و باطل میں تمیز کرنے، حق اور باطل کو پہچان کر حق پر چلنے کی ہمیں توفیق مل جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت باری تعالیٰ ہے۔ بہتر کرے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔